बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशरियात मरहबा रमज़ान। और यकीनन आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आप लोग सहरी इफ्तारी बड़ा अच्छा एहतमाम हो रहा होगा, इबादत का भी एहतमाम हो रहा होगा। और ये एक खूबसूरत महीना है जिसे हम नेमत समझते हैं और साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने फ़राहम की हैं, हमें चाहिए कि हम जहाँ पर ज़रूरतमंद है उनको भी वो नेमतें ज़रूर दें। और ये इतना पुररौनक महीना है, लोग इस पे बड़े एहतमाम करते हैं, खाने पीने का भी, इबादत का भी। यकीनन आप लोग भी कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी बातें भी आप लोग शेयर कर रहे होंगे। कहते हैं ना कि जब आप को अल्लाह ताला जो है मौका देता है कि आप अच्छा इंसान बन जाएं, तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करें। अल्लाह से दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे भी अच्छा इंसान बना। और मेरे इर्द गिर्द अगर आपको कोई अपने दोस्त अहबाब या आपके रिश्तेदारों में कोई कमी नज़र आती है, तो आप ये भी दुआ करें कि या अल्लाह उनके अंदर भी बेहतरी लेकर आ। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बहुत प्यारे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, कोई नहीं अच्छा लगता फ़ौरन से हम छोड़ देते हैं उसे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उन लोगों के साथ जो है रह कर उनको बेहतर करने की कोशिश करें। हाँ, कोई आपको जब नुकसान पहुंचा रहा हो तो वहाँ पर आपको किनारा कशी करने की ज़रूरत हो जाती है कि मैंने एक दफ़ा चांस दिया, 2 दफ़ा चांस दिया, 3 दफ़ा चांस दिया, बार बार मेरे को मुश्किल आ रही है इस शख्स की वजह से, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड पे कर दूँ। अक्सर लोग जो हैं कोई अच्छी बात उनसे करना भी चाहते हैं तो डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो माइंड कर जाए। लेकिन क्या होता है, इसके तरीके हैं। तरीका ये है कि कभी कभी ना आप थोड़ा सा ऐसे स्वीटली बात करें, ऐसे अच्छे तरीके से बात करें, या थोड़ा सा आपने ऐसे बात करनी है किसी की मिसाल देकर कि बात भी आपकी मुकम्मल हो जाए और दूसरा हर्ट भी ना हो। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को सही भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हमारा जो आज टॉपिक है वो स्पेशली है ख़वातीन के साथ हमारा रवैया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ख़वातीन से ही आगे जनरेशन टू जनरेशन बेहतरी आती है, जनरेशन चल रहे होते हैं। ख़वातीन जो हैं वो चाहे वो घर पर हों तो घर पे वो देखें अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रही हैं। इसके अलावा वो घर का ख्याल रखना, क्योंकि मर्द हज़रात जब बाहर जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर काम करना, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके वापस आते हैं तो आप ये सोचें कि उनको भी एक ज़हनी सुकून चाहिए होता है। और ज़हनी सुकून के लिए ख़वातीन का ये होता है कि वो घर को संभालें, सही रखें, बच्चों का ख्याल रखें। और आपस में एक फ़ैमिली जब हो जाती है ना, तो वो इतना प्यारा रिश्ता हो जाता है एक पूरी फैमिली का कि सीरियसली बताऊँ, वहाँ पे आपको अच्छा महसूस होने लगता है, अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं। आपका हर आपका दिन जो है ना वो आपको एवरी डे इज़ अ गुड डे हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ख़वातीन बाहर जाती हैं, बाहर जाके काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि उनको हम अपनी ज़ात से कोई हर्ट ना करें, उनको तकलीफ़ ना दें, अपनी निगाहों से उनको तकलीफ़ ना दें, अपनी ज़बान से तकलीफ़ ना दें और अपने एक्शन से भी कोई तकलीफ़ ना दें। क्योंकि वो आपके जिस जगह पे काम कर रही हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो सही से संभाल रही हैं, या वो अगर कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो सड़क पर जा रही है, तो वहाँ पर हमारे ऊपर एज़ अ गुड ह्यूमन, एज़ अ गुड मुसलमान हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनको अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो जो हमारे रवैये हैं ना वो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा ख़वातीन तो ख़वातीन भी, क्योंकि हम अक्सर सास बहू के बड़े मसाइल सुन रहे होते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन भी अपने जो है ना रवैयों बहुत ज़्यादा बेहतर करें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। और जब हम अल्लाह के सामने जाएँ तो अल्लाह के सामने ये ज़रूर कह सकें कि या अल्लाह, मेरी ज़ात से मैंने तेरे बंदे को कोई तकलीफ़ नहीं दी है। क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा नाराज़ होते हैं जब इंसान अपने इंसान को जो है ना वो जो तकलीफ़ देता है ना, तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। क्योंकि ह्यूमन तो बनाया हुआ अल्लाह की तरफ से है ना, तो जब हम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अल्लाह ने दी हैं और हमें अहकामात भी दिए हैं, उनको हकूक़ भी अदा करने हैं, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने पूरा करना है ताकि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और बेहतरी की जब बात करते हैं तो हम KFC आप बड़ा एंजॉय करते हैं ना खाते हुए, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आप खा भी रहे होते हैं ना KFC, उसके अलावा से ये भी बताओ कि आप कहीं ना कहीं शामिल होते हैं उनकी नेकियां जो वो कर रहे हैं। और KFC ने अपना पूरा साल यानी
365 डेज मतलब 365 दिन फलाई सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, इसके साथ साथ KFC की जानिब से क्विज़ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये भी मौजूद है। कल का सवाल जो था उसका जवाब हम आपको उसके जवाब के जो विनर्स हैं जो कुरानंदाजी के ज़रिए निकले उनका भी नाम अभी हम अनाउंस करेंगे, तो देखते हैं कौन है विनर। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। ऑलराइट, विनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही अब हम आज का सवाल भी बताएंगे ताकि देखने वाले जवाब दे सकें। तो आज का सवाल KFC का ये है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, और साथ साथ नंबर्स भी चल रहे हैं। आप यकीनन सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सवाल का जवाब बताएं। पूरी फैमिली को शामिल करें, फ्रेंड्स को शामिल करें, सबको बताएं और आप देखें हमारा प्रोग्राम ताकि आप भी देख सकें कि विनर कौन होगा कल आज के सवाल का। जी, और इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर वाटर पार्क, जहाँ पर वाटर स्लाइड्स भी हैं और साथ साथ खाने की बेहतरीन चीज़ें भी मौजूद होंगी। जी, आप बड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ जाकर। तो इनकी जानिब से भी क्विज़ प्रोग्राम तो चल ही रहा है और यहाँ की मेंबरशिप जो है तकरीबन 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की मेंबरशिप आपको मिलेगी कुरानंदाजी के ज़रिए। वो देखेंगे कैसे, क्योंकि आपने क्विज़ प्रोग्राम में शामिल होना है और क्विज़ प्रोग्राम में शामिल होने के बाद तो जवाबात बहुत सारे सही आएंगे तो हमें उसमें से कुरानंदाजी करनी पड़ेगी। लेकिन जो कल का सवाल था वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का, उसके जो विनर है उसको देखते हैं कौन है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जी, विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही हम वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का जो सवाल है आज का वो आपको बताते हैं ताकि आप देखें और उसका जवाब फौरी तौर से दें। जी, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। तो सवाल तो हमने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कांटेक्ट करना है, जवाब दें एंड लेट्स सी हु इज़ द विनर। आज का जो सवाल है ना उसका भी विनर तो कल ही अनाउंस करेंगे। इसके साथ ही अब हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक्स में मौजूद हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है ख़वातीन के साथ हमारा रवैया। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और साथ ही माहिर समाजी उलूम भी। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि ख़वातीन का माशरे में बहुत अहम किरदार भी है और साथ साथ ये कि माशरे में कहते हैं ना कि माशरे को बनाने में ख़वातीन का ही किरदार होता है, क्योंकि वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है। तो वहाँ पर उसका किरदार बड़ा अहमियत का हामिल हो जाता है। और इस तरह ही जब वो अपने घर पर हो और घर से बाहर, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे साथ ही कि जब वो ख़ातून घर से बाहर निकलती है तो उसकी रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज़ बिल्डिंग दी होल सोसाइटी। और जब उसकी रिस्पेक्ट होगी तो सोसाइटी की रिस्पेक्ट होगी। तो यहाँ पर पहले हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा ख़वातीन का जो सोसाइटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने ख़वातीन को जो इज़्ज़त, एहतराम और अहमियत दी है वो सिर्फ़ किताबी नहीं है बल्कि अमली तौर पर उन सारे उसूलों को नाफिज भी किया है माशरे में। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी ग़ज़वे से या कहीं से आते मदीना शरीफ में तो सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम कुर्बान जाएं उनके कदमों पर, उनके घर जाते। और जब वो तशरीफ़ लाती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो पेशानी पर आप बोसा लेते और अपनी चादर बिछा देते प्यार से, और अगर बैठे हुए और आ गई हैं तो खड़े हो जाते प्यार से। ये रिस्पेक्ट जब एक नबूवत का इदारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहा है और अहले बैत अतहार के घराने से ये औरत की इज़्ज़त का पैगाम माशरे को मिल रहा है, तो आप और मैं कौन हैं
کہ جو اپنی ان بہن، بیٹی، ماں اور اپنی بیوی، ہم ان کو رسپیکٹ نہ دیں. اور اگر ہم نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے خلاف کر رہے ہیں. اور جب آپ کتاب و سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ شرعی اعتبار سے گناہ کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است. آپ دل کا جوڑنا ایک حج اکبر کے ثواب کے برابر ہے. آپ اس عورت کا دل توڑ رہے ہیں جو عورت آپ پر اعتماد کرتی ہے، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں. اور ماں کا جو احسان ہے وہ تو سبحان اللہ، اس کو تو کوئی نہ بھلا سکا ہے نہ بھلا سکے گا. بد نصیب لوگ ہوں گے جو فراموش کرتے. اسلام نے جو بنیادی حقوق عورت کے متعین کیے ہیں اس میں آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اسی طریقے سے عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے بحیثیت بیوی کے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر کی جو رقم ہے وہ عورت کی امانت ہے مرد کے پاس. اور جو یہ آج کل کا رجحان ہو گیا نا کہ مہر معاف کرا لو اور بس یہ اپنا ایک اخلاقی دباؤ استعمال کر کے یہ کر کے، نہیں، وہ اس کا حق ہے اور آپ وہ حق ادا کیجیے. which is very important. جی. اور اس میں اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے میں، جیسے میں نے آبزرو کیا پاکستان کے اندر یا امریکہ اور کینیڈا کے اندر، جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو توقع کرتے ہیں ہم کہ ہمارے اندر ایک عجیب سا وہ رجحان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ عورت کے گھر والے یا بچی کے گھر والے فیسیلیٹیٹ کریں. تو سوال یہ ہے کہ مرد اگر اس عورت کی کفالت نہیں کر سکتا تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ اپنا حق ہی ادا نہیں کر رہا. حقوق بھی ہے نا. نہیں، یہی کفالت. دیکھیے کفالت جو ہے وہ ذمہ داری ہے. جی جی. اب اگر کفالت آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو حق تلفی کر رہے ہیں یا بے ایمانی کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، یا کوئی چیز چھپا رہے ہیں، اور یا پھر لالچ میں شادی کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ چلو گرین کارڈ لے لو، چلو ایسا کرو کہ اس سے کوئی بزنس کھلوا لو، یا کوئی بات نہیں ہے یہ ورکنگ ویمن ہے، اس سے میں اگر شادی کر لوں گا تو مجھے یہاں تک نام مل جائے گا، ناموری ہو جائے گی. تو ایک یہ پہلو، تو یہ بھی ڈس رسپیکٹ ہے عورت کی. اور یہ بھی کیونکہ آپ بحیثیت انسان کے اس کے دل کو نہیں دیکھ رہے جو شادی کر رہا ہے، یا وہ خاندان لڑکے کا جو شادی کروا رہا ہے اس گھر میں، لیکن رب تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے نا. اس سے تو پتہ ہے نا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الی صورکم، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کو تو پہچانتا ہے وہ کہ تم دھوکہ کس طرح دے رہے ہو. تو یہ بھی ایک جرم ہے اسلامی اعتبار سے. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں مردوں کے مساوی حقوق دیے ہیں. مرد اگر طلاق دے سکتا ہے تو عورت خلا کے معاملے میں خلا میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. عورت اگر نسب کی بات کرتی ہے تو اس کے عورت کی گواہی کو، نسب کو معتبر مانتے ہوئے آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ عورت کو آپ مارے پیٹیں، یہ کریں. جو لوگ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کتاب و سنت کی، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل. کہ وہ جو اللہ نے رسپیکٹ کی بات کی ہے تو پھر ظاہری بات ہے تو عورت کو مارنے کا جواز جو ہمارے ہاں لوگوں نے کیا ہے اس کو ذرا سا انہیں سمجھنا ہوگا کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں کیا ہے، اور واقعات کیا ہے. اور بد چلنی کا الزام لگانا عورت پر، یا عورت کو کمتر سمجھ کے، ایک ملکیت سمجھ کے اس کو ٹھوکروں میں رکھنا، اور شے کو ایک شے کی طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا. اگر وہ بیمار ہے یا ضرورت مند ہے یا اس کو کسی شے کی ضرورت ہے یا خواہش ہے کوئی اس کو جائز، اس کو نہ پورا کرنا اور جھوٹ بولنا، دنیا بھر میں دوستوں میں بیٹھ کے، قہوہ خانوں میں بیٹھ کے وقت گزارنا، اور وہ پیسے وہاں خرچ کر دینا. تو یہ ساری آتی ہیں. یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ رویہ، تو نیچرلی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو روزمرہ کے
آپ کے روٹین میں ہوتا ہے، جس طرح عورت جب باہر جا رہی ہے یا وہ گھر کے اندر ہے، یا وہ اپنا کام کر رہی ہے یا جاب کر رہی ہے، جو رسپیکٹ کا پہلو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور جو مرد ہے اس کو کس طرح سے ایک عورت کو رسپیکٹ دینی چاہیے؟ اب آئیے ذرا سے بڑے کینوس پر، براڈ اسپیکٹرم میں، یا اس کو بڑے کینوس پہ دیکھیں. عورت اپنے گھر سے مجبوری میں باہر جا رہی ہے، کوئی خواہش نہیں ہے اس کی کہ وہ کرے. وہ تو عورت تو یہ چاہتی ہے کہ ایک اچھا گھر ملے اور اس میں سکون سے رہے، لیکن شادی سے پہلے اگر وہ کام کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. اب اگر وہ اس صورت میں وہ جاتی ہے اور جاب پر جاتی ہے تو جو ورک انوائرمنٹ ہے، یہ ذمہ داری ہے ان مالکان کی کہ وہ اس عورت کی عزت کا، اس کے ذہنی مینٹل ہیلتھ کا اور اس کی رسپیکٹ کا پوری طرح سے خیال کریں. اس لیے کہ وہ بحیثیت امین کے ہیں وہاں، یعنی جو مالکان ہیں، جو امپلائر ہے، وہ ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز کسٹوڈین آف ریسپیکٹ آف دیٹ ویمن ہو از ورکنگ ان دیئر آرگنائزیشن. جس انوائرمنٹ میں وہ عورت کام کر رہی ہے، آپ اس کی طاقت کے مطابق اور جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ اس کے مطابق کام لیجئے. فرض کیجئے کہ آپ نے 8:30 سے لے کر 4 بجے تک کا وقت رکھا ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آفس خالی ہو جائے اور اس کے بعد یہ عورت 6 بجے تک بیٹھی رہے، خوش گپیاں کرے، چائے پیے، باتیں کرے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں جو آج کل کے دیکھیے زمانے کے اندر میڈیا بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور کچھ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے، اور سوشل سائنسز کے جو جرنلز ہیں ان کے اندر بھی ایسے کرمنل ایکٹیویٹیز رپورٹ ہوتی ہیں کہ مرد لالچ کے اندر عورت کو ٹریپ کرنے کے لیے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ایکسیپشن ہر جگہ ہے، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم جو برے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر تو رہے ہیں. فرض کریں کہ اسکول کھولا، اب اس میں بچیاں، اکثر لڑکیاں، جاب نہیں مل رہی پاکستان میں، دیکھیں آپ کیا حالت ہے، اور وہ ضرورت مند ہیں، وہ چلی گئی تو 10,000 میں، 8,000 میں، 6,000 میں، 9,000 میں، پھر ان کو لالچ دیتے کہ ہم تمہاری تنخواہ 20,000 25,000 کر دیں گے، لیکن تم ایسا کرو کہ 6 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد فلاں جگہ ملو، فلاں یہ کرو، فلاں اس طرح ہو. تو اگر یہ اس طرح سے، تو ایک تو یہ کہ یہ حرام ہے. حرام کس کے لیے؟ مرد کے لیے گناہ ہے. اور وہ اگر عورت کو اس گناہ کا حصہ بنا کر گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ پاکیزہ صفت لڑکی ہے، اور وہ مجبوری میں خدا نخواستہ اگر کہیں غلط قدم اٹھا لیتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مجبوری ایسی ہے، اللہ نہ کرے، اور ایسے کیسز ہوتے ہیں، تو تب بھی یہ گناہ گار یہی ذمہ دار ہے اس کی بربادی کا. بالکل ایسا کریں رویوں کے حوالے سے. اور اسپیشلی جب خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور اسپیشلی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اگر وہ کبھی بس پہ سفر کر رہی ہے، یا وہ پیدل سفر کر رہی ہے، یا کوئی خریداری کر رہی ہے، بہت سی ایسی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جہاں پر خواتین کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جس پہ عورت کبھی کمزور ہو کر بالکل گیو اپ کر جاتی ہے، اور وہ کوئی آواز اپنی ریز نہیں کر سکتی. لیکن کہیں پر ایسا ہے کہ وہ اپنی آواز بھی ریز کرتی ہے. تو اس دن سے خوف کرنا چاہیے جس دن وہ اپنی آواز ریز کر دے گی تو کہاں پر آپ کی رسپیکٹ ہوگی. تو اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ سوسائٹی میں باہر جا رہی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے یہ معاشرہ بنانا ہے اور آپ ہی اس معاشرے کو سنبھالیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر قادری صاحب. ڈاکٹر قادری صاحب، ایک یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خواتین جیسے میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ایک لڑکی تھی، وہ اپنا کوئی بیگ ٹھیک کروانے گئی کسی موچی کے پاس. اب آپ یہ سوچیں، اب اس نے بیگ اپنا جو ہے وہ گاڑی سے ہی اس کو دینے کی کوشش کی، تو اس نے لپک کر جس طرح سے اس نے گاڑی سے بیگ اٹھانے کی کوشش کی اس موچی نے، اس نے کیا کہ ہی ٹرائی ٹو ٹچ دا گرل. تو وہاں پر وہ لڑکی اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے اس کو دھکا دیا، بیگ اپنا واپس کھینچا اور گاڑی چلا کے، گاڑی اسٹارٹ تھی. تو یہ جو موقع کی تلاش ہوتے ہیں، یہ پہلے تو میں ایسے مردوں کا ذہن جاننا چاہوں گی کہ یہ کس قسم کے ذہن کے مالک ہوتے ہیں. کیا ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں؟ یا ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ایسے ممکن کر لیتے ہیں چیزیں؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈر کا لفظ استعمال کیا تو جسے رب کا ڈر نہیں اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض ان میں سے ذہنی مریض ہوتے ہیں،
اور وہ اس طریقے سے ان کے ذہن کے اندر ہر پل ایک بیماری، یہ نفسیاتی بیماری ہے، وہ انہیں ایک خاص سمت سے سوچ کی طرف لے جاتی ہے جس کے اندر وہ اس میں جو امیج ہے عورت کا، وہ امیج بالکل نیکڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے اس کی وہ اسٹڈیز سوری میں بیچ میں تھوڑا سا اس پہ پوچھوں گی، اس سے سوال ایک اور ایڈ کروں گی کہ یہ جب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل ایسے رکھتے ہیں جیسے مطلب کہ ان کے لیے 190% پروٹیکشن، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو وہی نگاہیں ان کی عورت کے لیے بدل جاتی ہیں۔ جو گھر کی عورت ہے وہ بھی تو عورت ہے، تو یہ نگاہیں بدلنا، تو یہ تو مینٹل ڈسیبل نہ ہوا، یہ تو کچھ اور ہی بات ہو گئی۔ نہیں دیکھیے یہ بھی مینٹل ڈسیبل میں آئے گا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ تحفظ ڈھونڈ رہا ہے، وہ معاشرے کے اندر جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے کرمنل، اور جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کی، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی بھی کہیں اس طریقے سے کہیں کسی کے ساتھ انوالو نہ ہو یا کوئی زبردستی نہ کرے، تو اس لیے اس کو باندھ کے اور پردوں میں لپیٹ کے رکھو۔ لیکن عام طور پر جو کیسز رپورٹ ہوئے، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسز بڑے عجیب ہیں۔ جیسے میں ایک کیس پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک بچی جو تھی، وہ اس کی 9 عمری میں شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر نے اس کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس بچی کو اپنے دوستوں کے لیے بھی راضی کرنے کی کوشش کی، جس پر اس بچی نے صاف یہ کہا کہ اپنے گھر میں بتایا کہ مجھے طلاق چاہیے، میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی اپنی دوستی کرو۔ اب آپ کیا کہیں گی اس کو؟ لالچ؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ذہنی مرض؟ یا جو کلیکٹیو بیہیویئرزم ہے معاشرے کا، اس کے اندر اس کو آپ کہاں پلیس کریں گی؟ اب ایسے ہی آدمی جب اپنے گھر میں لوٹتا ہے تو گھر میں لوٹنے کے بعد نہ وہ اپنے گھر کی عزت کرتا ہے نہ باہر کی۔ ایک تو یہ قسم ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو باہر جا کر الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر کی عورتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں باہر تھا تو یہ میری عورت، تو وہ ان کے کپڑوں کو چیک کرنا، ان کے موبائل کو چیک کرنا، خود چونکہ ایسے ہیں اور وہ سب کچھ باہر کر کے آئے ہیں الٹے سیدھے کام۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ بعض لڑکیاں شام میں گزر رہی ہیں، رات شام کا وقت ہے اور تھوڑا سا اندھیرا ہوا اور وہاں پکڑ لیا کسی ذہنی مریض نے اس عورت کو، یا جو جنسی آوارگی کے شکار ہیں۔ اور خاص طور پہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جو بچے کچی عمروں میں یہ اپنے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر ان کی پرسنالٹی پہ آ رہا ہوتا ہے۔ ان کی دلچسپی تعلیم میں نہیں ہوتی، ان کی دلچسپی دین میں نہیں ہوتی، ان کی روحانیت پہ۔ ان برائیوں سے روکنے کے لیے تو دین ہے۔ یہی تو جانور کی زندگی وہ عرب کا معاشرہ گزار رہا تھا، جس کو نکال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سے وابستہ کر کے ان کے دلوں کو پاکیزہ کیا۔ اور قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو کتاب و حکمت یہ ہے کہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرنا، اور جو تزکیہ کیا وہ دل کو پاکیزہ کر کے ان کو معاشرے کا وہ حصہ بنا دیا۔ ایک کوشچن بہت امپورٹنٹ، اور وہ یہ کہ کچھ پوائنٹس ایسے بتائیں جس پہ والدین اپنے بچوں کو پرورش جب ان کی کر رہے ہوں، اسپیشلی لڑکوں کی پرورش یا لڑکیوں کی پرورش، کیونکہ خواتین کے اوپر ہمارا سوال آج ہم نے کیا ہے کہ وہ مرد عورت کی رسپیکٹ کیسے کرے، تو اس رسپیکٹ کے حوالے سے وہ کیا ایسے پرورش کریں، کیا ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں کہ وہ عورت کی رسپیکٹ کریں اور وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح سے عورت معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ شوہر بیوی کی عزت کرے، پہلی تربیت، تاکہ اولاد یہ دیکھے، اور بچپن سے تربیت دے دینی بچپن سے وہی بات ہو رہی ہے، تاکہ اولاد یہ دیکھے کہ میرا باپ ماں کو گالیاں نہیں دے رہا، الزامات نہیں لگا رہا، تھپڑ نہیں مارا، رات میں میری ماں سو نہیں رہی، بے چین ہو کر ادھر ادھر نہیں گھوم رہی، پریشان نہیں ہو رہی، خودکشی کی کوشش نہیں کری، کیونکہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں ایسے لوگ، اور مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے اور بائیپولر ڈس آرڈر بھی اسی سے بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تربیت میں بہترین تربیت یہ ہے بچے کی کہ اپنے ساتھ آپ خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز میں، اپنے بچوں کو قرآن سنائیں، اللہ اس کے رسول کے جو معاملات ہیں اس میں ان بچوں کو یہ رکھیں کہ دیکھو تم نے اگر یہ کیا تو رب تمہیں اس کا انعام دے گا، اور تم نے یہ کیا تو تم سے ناراض ہوگا۔
تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا, رسول کو ناراض نہیں کرنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا. تو ذہن کو پاکیزہ کرنے کے لیے وہ بجائے بڑی بڑی موویز لگانے کے, فلمیں لگا کر, گانے لگا کے, ڈانس کر خود بھی کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی کروا رہے ہیں, آوارگی کا درس دے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پاکیزہ ذہن کا نکلے. تو پاکیزہ ذہن کا کیسے نکلے گا؟ آپ دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے اس میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے ابھی حال ہی میں اس لڑکے نے فائرنگ بھی کی اور سب کچھ ہوا, اور وہ کیس بھی چلا, گرفتار بھی ہوا, اور اسی طریقے سے اور بھی کہ جو بہن بھائی دونوں معصوم بچے تھے اور ان کو قتل کیا فائرنگ کر کے کچھ لوگوں نے, اور بچیوں کو اٹھانا چاہتے تھے یا آوارگی کرنا چاہتے تھے. تو یہ تو ہمارے سامنے اس اسلامی معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس پر صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے, ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں, ہمیں کرنا ہے یہ. اور ہم جہاں بھی کرائم کو دیکھیں ہم کوشش کریں کہ یا تو اس کو رپورٹ کریں یا پھر اس کو کم از کم روکنے کی کوشش کریں. بالکل. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے دوسرے ہیں. اور آپ نے امریکہ کینیڈا وغیرہ کا معاشرہ دیکھا نا, وہاں کرائم ریٹ کیوں کم ہے؟ ویسے تو بہت ہے اس طریقے سے, لیکن اس معاملے میں جو ہیرسمنٹ وغیرہ کے اندر کمی ہے. اس لیے کمی ہے کہ وہاں پر معاشرے کو قانون کے ساتھ وابستہ کر دیا, اور قانون ہمارا اچھا ہے ملک کا, اور ہمارے ادارے بھی اچھے ہیں. فرق یہ ہے کہ صرف بات اتنی سی ہے کہ خواتین اور خاص طور پر معاشرہ اس کے اندر قانونی اداروں کا ساتھ دیں اور قانونی اداروں کو مضبوط کریں, بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں, برا بھلا کہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز میں صرف تنقید کرتے رہیں, اپنے ملک کے اداروں کی تعریف بھی ہمیں کرنی چاہیے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر ایک چیز کی ایڈیشن میں ضرور کروں گی, اور وہ یہ کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم یوزلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ فیملیز میں ایسا ہے کہ والدین کے پاس خود تعلیم نہیں ہوتی ہے, تو کیوں نہیں وہ خود تعلیم حاصل کریں بچوں کی پرورش کے لیے, اچھی پرورش کے لیے, کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب آپ کے اولاد پیدا ہو تو اپنے بچے کی پرورش کے لیے خود بھی تعلیم حاصل کرے کہ کیا تعلیم اپنے بچے کو دینی ہے, تاکہ وہ بچہ ایک اچھا شہری, اچھا معاشرے میں اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اگلے سیگمنٹ میں بھی جائیں گے ہم ایک اور سیگمنٹ کی جانب, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. رمضان میں ہم نے جو ہے آپ کے لیے کچن کا یہ جو اہتمام کیا ہے, یہ اس لیے کہ آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں بہت ساری ایسی ریسیپیز جو انٹرنیشنل کوزین ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں, تاکہ آپ پاکستان میں تو آپ بہت کچھ بنا لیتے ہیں, ظاہر بات ہے پاکستانی ریسیپیز تو آپ گھر میں ہر خواتین جو ہیں وہ بنا سکتی ہیں, کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو باہر کی جو کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن جب آپ سامنے اسے کوکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضابطہ ایکسپرٹ اور ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ شیف فبیہ موجود ہے. فبیہ احمد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ کوکنگ کر رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہم انٹرنیشنل کوزین جو بتا رہے ہیں آج کل, اس کے حوالے سے کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے جب ہم پاکستانی کوزین کی بات کرتے ہیں اور تھوڑے ہم باہر کی کوزین کی بات کر رہے ہیں؟ ڈفرینس دیکھیں, ہر ایک کا مسالہ جو ہمارے مسالے ہیں, جو ہماری اپنی سوغات ہے, جیسے گرم مسالے کا ہول سپائسز ہے ہماری, دیکھیں نمک, لال مرچ اور ہلدی وغیرہ ہر جگہ یوز ہوتا ہے, ایون انین ہے, دھنیا ہے, یہ سب چیزیں ہر جگہ یوز ہوتی ہیں. پر ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے گرم مسالے ہیں, ہماری اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم اس سے, تو دنیا میں کھانا اسی طریقے سے بن رہا ہے. بٹ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو اس کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے, ہم فرائڈ کھا رہے ہیں, ہم پکوڑے کھا رہے ہیں, ہم رول کھا رہے ہیں, ہم سموسے کھا رہے ہیں. ہماری ہیلتھ جو ہے نا وہ تیل سے شروع ہوتی ہے اور تیل پہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چنے بھی کھائیں گے نا, تو وہ لوگ چنے کو بھی بغیر آئل کے, اور اگر اس کے ساتھ آئل یوز کریں گے تو اولیو آئل یوز کریں گے. مطلب دے آر یوزنگ اولیو آئل. ان کے ساتھ دہی ہے, ان کے ساتھ کھجوریں ہیں, ان کے ساتھ زیتون ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے کی چیزیں. یہ مڈل ایسٹ کا جو پورا ایریا ہے, ہم اس کی بات کریں اگر تو بالکل اسی طریقے سے. اگر آپ صرف ایشیا کی ہی بات کرتے ہیں, صرف مسلم کنٹریز کی بات کی جائے اگر, تو وہاں پہ آپ کے سامنے ملیشیا, انڈونیشیا, لبنان, آل دیز, یہ ساری چیزیں. اور ایون ہمارے پاس جو اور مزید ہمارا پاکستان کا بھی کافی چیزیں اس طریقے کی ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جو نارتھ کی طرف ہے ان کا ذرا سا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور جب ہم ایون بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے تو سجی اور یہ اتنے مزے کے پھر وہ کچن کے وہ ایسی ڈشز بھی ہوتی ہیں جو مٹی کے اندر بن رہی ہوتی ہیں. تو بہت سے ڈفرینٹ اسٹائلس ہیں جو ہمارے یہاں پر بھی ایسے ہیں جو ہیلتھ وائز بڑے اچھے ہیں. بالکل ایسے تو خیر آج کراچی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہمارے فاسٹ فوڈ کے حساب سے, چٹپٹا زیادہ بہت چٹپٹ. یہاں کراچی والوں کا تو میں ایک قصہ سناؤں کہ کراچی والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی ناردرن ایریاز چلے جائیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنے ساتھ ہاٹ ساس لے کر جائیں, یا آپ مرچ جو ہوتی ہے نا, جو ہوتی ہے کٹی ہوئی مرچ, وہ ساتھ ضرور رکھ لیں, کیونکہ آپ لوگ پھر وہاں پر کھانا جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتے. بالکل ایسی ہے. ایون اسلام آباد میں وہاں کی بریانی چینج ہے, دے کالڈ پلاؤ ایز اے بریانی. یا رائٹ. تو یہ آئی تھنک وی شوڈ گو دیئر اینڈ اوپن اے ریسٹورانٹ. اچھا شیف ابیا, ہم کیا بنانے والے ہیں آج؟ ہم بنائیں گے ترکی کا مشہور ہمس. اس کے ساتھ بنائیں گے تھوڑی سی پیٹا بریڈ کو تھوڑا سا کرملائز کریں گے, اور ایک ہم ملیشین جو ہے وہ بہت ہی فیمس ڈیزرٹ بنائیں گے. ساگو گلو ملیکا سے بنتا ہے, پام شوگر, ناریل کے جو ہے وہ اس کی سکھا کے اس کو ڈرائی کر کے اس کی شوگر بنتی ہے, اس سے جو ہے وہ ساگودانے کی ایک ڈیزرٹ بنتا ہے. تو آج ہم کریں گے ان دونوں چیزوں پہ بات. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کو سکون چاہیے, ذہنی سکون چاہیے, اور خواتین اور حضرات جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچن میں آپ کا کام بڑا زبردست ہو, تو فورٹائل کے اپلائنس آپ نے استعمال کرنے ہیں, کیونکہ فورٹائل کے اپلائنس سیریسلی ہم نے تو خود اس کو یوز کرنا شروع کرا, ہمارے لیے تو بڑا ایزی اور بڑا جو ہے یہ کرامت ہے, کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ بہت ہائی کوالٹی ہے. تو اب آپ جب بات کرتے ہیں, جب بھی ہمارے ذہن میں کچن اپلائنس کی بات آتی ہے تو فرسٹ نیم از فورٹائل. یس بالکل. فورٹائل بہت ہی اچھا, بہت ہی پریمیم کوالٹی کا برانڈ ہے, پر مسئلہ صرف اس کا یہ ہے کہ مجھ سے یہ چولہا آن نہیں ہوتا ہے. تو میں سکھا دوں گی میں ہر دفعہ کی طرح میں پھر وہ مجھ سے آن نہیں ہوتا ہے. ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے بالکل یہ ہے کہ ایزی, یہ دیکھو بڑا آسان ہے, اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پریس رکھیں, آپ پریس رکھیں گے تو یہ آپ اٹھائیں گے, پھر یہ آن رہے گا. اگر آپ نے اس کو ایسے کر کے خالی چھوڑ دیا ایسے تو یہ آف ہو جائے گا. آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور 2 منٹ اس کو رکھنا ہے. نازیہ رہا تو آپ کے ساتھ بھی سیدھا ہی ہے, وہ نہیں چلتا تو مجھ سے نہیں چلتا. اچھا جی, فرسٹ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ فرسٹ ہم آپ کو میں تھوڑے سے انگریڈینٹس گائیڈ کر دیتی ہوں. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے چنے لیے ہیں. اچھا, چنوں کو آپ سوک کر لیں, بوائل کر لیں. اس کے بعد جو چنوں کی اسکن ہوتی ہے, ایک چھلکا ہوتا ہے, اس کو آپ ریموو کر لیں تاکہ وہ آپ کے ہمس میں ایک جو دردرا سا پن آتا ہے وہ نہ آئے, بالکل اسموتھ ہمس ہمارے پاس بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے میں نے چنے لیے ہیں بوائل. یہ میرے پاس پیپریکا پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے, پیپریکا پاؤڈر ہے, تھوڑی سی سفید تل ہے. اچھا, ہمس میں بہت سارے لوگ ریڈی میڈ طحینہ ڈالتے ہیں. ہاں, تو طحینہ بنانے کا سب سے اچھا طریقہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس سفید تل ہے, را تل آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے. آپ اس کو اس پہ روسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اولیو آئل کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے, اور تھوڑا سا سالٹ اور گارلک آپ ڈال لیں تو دیٹس از طحینہ آلموسٹ ریڈی ہے. تو بجٹ فرینڈلی ہونے کے لحاظ سے, اور ہماری گھر کی خواتین کے جی کہاں طحینہ لینے جائیں, تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی آج کی ٹپ تھی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس اولیو آئل ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ پھر ہمارا جو صابن دانہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے بنانے کے لیے ہمارے پاس پام شوگر ہے جو میں نے بتایا, ناریل کا پانی. ہمارے پاس تھوڑی سی ہم کریم ایڈ کریں گے, کوکونٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ, اور تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے. اور وہ گارنشنگ کے لیے ہمارے پاس پیٹا بریڈ ہے, اور یہ ہمارے پاس کورینڈر ہے, چیری ٹماٹوز ہیں, اولیوز ہیں, اور تھوڑا سا آج ہم ہٹ کے گرین چلی کے ساتھ کریں گے. اچھا, یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, دس از کالڈ لیمن گراس. لیمن گراس جو ہے وہ ہم اپنے میٹھے میں یوز کریں گے. نائس. اچھا, ایک وہ آتا ہے نا, ایک میں نے بڑا وہ ریڈی میڈ دیکھا ہے, کوئی لیمن گراس کا جو وہ ہوتا ہے میٹھا, پتہ نہیں وہ پوڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, وہ یہ اسی طرح کچھ وہ بنتی ہے, اسی طریقے کی کچھ ہوتی ہے. بس تھوڑا سا آپ اس کو لے کے ہلکا سا اس کو سوتے کرنا ہوتا ہے, دین یو ہیو ٹو بلینڈ اٹ آل. نہیں تو آپ فلیور کے لیے جسٹ ڈال دیں اور ڈراپ کر دیں. اچھا, ساگو کے میٹھے میں یا گلو ملیکا کے میٹھے میں بہت سارے لوگ پاندان لیوز بھی یوز کرتے ہیں, پر یہ ہے کہ کیونکہ ہم ہوم فرینڈلی بھی بنا رہے ہیں ڈشز کو, تو یہ ہے کہ لیمن گراس ایزیلی, پاندان لیوز وہ جو ہم پان کا پتا ہوتا ہے بیسکلی, تو وہ پتا تھوڑا سا ٹیسٹ دیتا ہے, جو کہ ہلکا سا پان کی ٹھنڈا کاپ کہلاتی ہے, وہ والا تھوڑا سا اس میں ایک ٹیسٹ دینے کے لیے وہ ڈالی جاتی ہے. پر لیمن گراس بھی اسی طریقے کا ایک آپ کو ٹیسٹ بھی دے گی. اچھا, پان کے پتے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذرا طحینہ بنا لیتے ہیں. تو ہم نے پین ہاٹ کیا ہوا تھا, ہم تل کو روسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں نے آپ کے پاس صابن دانہ صرف نارمل پانی میں بوائل کر کے اس کا ایک یہ گاڑھا سا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا, بالکل یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں تو آپ اس کا
चूल्हा बंद कर बंद सकते करते हैं, ठीक है। हैं। ठीक है, अच्छा ये जब तक और हो रहा तकरीबन है, 1 कप लिया तुमने पूरा? जी मैंने ये 1 कप लिया है, क्योंकि इसमें जितना आप डालेंगे ना तिल की एक वो जो एक अच्छी सी, याद है हम पुरानी हमारी नानी बनाती थी एक तिल की चटनी खिचड़ी के साथ, तो वो आप याद है कि हाँ वो उसी टाइप का तहानिया ना, राइट? तहीना। तहीना तहीना। सॉरी, तहानिया तो कौन है यार? हाँ, क्यों तहानिया याद आ रही है मुझे वो? हाँ, हो सकता है कोई हो। तहीना। ठीक है, तो ये हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए अरे इसमें। कितना अच्छा, वैसे सेसमी का जो, मैं सीरियसली बताऊं, ख़वातीन के लिए तो सेसमी इज़ अ ब्लेसिंग। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके जितने भी हार्मोन जिनको बैलेंस करना होता है ना, तो आप इसको सीरियसली अगर आप यही खा लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लिए 1 चमचा जो है आपने अगर खा रहे हैं, सो इट लाइक कीप्स योर हार्मोन्स रियली बैलेंस। लेकिन ये भी ना करें फिर वही कि सारा साल रोज़ 1 चमचा खा रहे हैं, आपने 10 दिन के लिए खाना है फिर छोड़ दे, फिर हफ्ते के लिए खाना है जो छोड़ दे, इस तरह किया करें। और ये अभी रोस्ट होता रहेगा, है ना? ये हल्का सा हम हल्की आंच पे इसको लाइट ब्राउन करेंगे ठीक है। ताकि ये डन हो जाए। और यहाँ पर आपने इसके अंदर हाँ, मैंने इसके अंदर जो है दूध वो ऐड अब कर दूध लिया। ऐड कर दिया है। इसको अब चलें ट्राई करते हैं, आप करें, खुल जाए आप शायद। इसको, हाँ रोके 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 छोड़ा ना करें ना, आप छोड़ देती हैं। ओके, नहीं, चलें। हाँ हाँ हो गया। ये अरे देखो, हमारे वाह, बच्चे ने सीख लिया। जबरदस्त भाई, चलें। नाजिया की उस टीचिंग की उसमें हमने है ना? आज सीख लिया। आपके साथ साथ बाकी सब ने भी सीख लिया। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये हमारा तहीना रोस्ट हो गया, यानी कह लेते हैं इसको हमारी सेसमी सीड्स हल्की सी, आप ये देख सकते हैं कि नाइसली सा ब्राउन सा लाइट सा कलर हो जाए, तो इट्स के हाँ ये अब होने की तरफ है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगी ताकि ये फ़ौरन से अच्छा ये एक मुझे आपका? प्याला दे दें ताकि मैं ना इसके ऊपर ये रख सकूँ, चम्मच। ये हाँ ठीक है, ऑल राइट, हो ठीक गया। है। ठीक है। अच्छा स्पून चलें अभी यूज़ करते हैं, ठीक है सही है। हम जब भी अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था हमारे हुमुस के स्टार्ट करने से, ठीक है। हम हुमुस बना रहे थे, हुमुस में हमें चने और हमारे पास पेपरिका और सबसे ज़रूरी है जो मैंने अभी आपको तहीना की एक रेसिपी तहीना की, बनाई, बिल्कुल। ठीक है, वो हम बनाते हैं सेसमी सीड से, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया और अब वो मेरे पास इस जग में है। तहीना हम बना रहे हैं जी, सब, ठीक है। तो वो जो है तहीना, सही कहा ना? जी, जी, तहीना तहीना जो है ना वो फिर ऐड होगा हुमुस, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने जो है वो साबुनदाने को पानी में पहले बॉईल कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसमें सिर्फ दूध डाल के इसको पका रही हूँ, अच्छी थोड़ा तरह सा से थिक पका होने रही है, हाँ थिक कर ठीक है। दीजिए, ठीक। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तहीना को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके साथ डालेंगे ये 2 गार्लिक क्लोव्स हैं मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही ऐड करूँगी, ठीक है। और मेरे पास आप अच्छा ये चम्मच है, ये चम्मच ऐड कर लेते हैं नमक, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, सही है। अब इसमें हल्का सा हम पानी ऐड करते हैं सही है। और इसको चलाते हैं ताकि ये जल्दी से डन हो जाए। फिर इसी के साथ हम थोड़े से चने भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। सही है। तो ये हमारा पहले इसको ब्लेंड कर लेना, इसको एक दफ़ा, ब्लेंड हाँ। कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें ब्लेंड हो जाता है या इसको चॉपर में करना पड़ता है? नहीं, मेरे ये ख्याल इसमें में? ब्लेंड हो जाता है क्योंकि ये हाँ। ब्लेंडर ही है ना, हाँ, तो ये हाँ, ब्लेंडर में जॉब हो जाता है, पर ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो तो थोड़ा आसानी से हो जाता है, कम अभी हो तो ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, आई थिंक इट्स इनफ। बाकी हम फिर चनों के साथ इसको कर लेंगे, हाँ फिर ज़्यादा वो जल्दी ठीक है, और हो वो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो पानी की हमें अभी ज़रूरत होगी तो हम इसको यहीं रखते हैं। अच्छा हम इसमें अब चने ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये रहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सेसमी की। जी वेरी नाइस। तो ये मैंने स्किन निकाले हुए हमारे पास सफ़ेद चने लिए थे, ठीक है। ये हम थोड़े से गार्निश के लिए रोक रहे हैं, बाकी आप ऐड इट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे इसमें पेपरिका भी ऐड करना है, ठीक है। ठीक है। टू टेस्ट है या अपनी मर्ज़ी से? टू टेस्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से भी जितना स्पाइस के हिसाब से चाहें। लोग ऊपर डाल के भी खाते हैं, जब हम गार्निश करेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। वैसे जो है वो लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। और मैं गार्लिक क्लोव्स इसमें
مزید ہم نے طحینہ میں بھی ڈالے تھے جی طحینہ اور میں ہم بھی اس ڈالے میں بھی تھے اور ڈالیں ہم اس میں بھی ڈال رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس گارلکس پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ہم بس اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اچھا, جب تک میں یہ پیس رہی ہوں, نازیہ جو ہے وہ اس میں یہ براؤن شوگر ڈالیں گی. کتنا؟ اس کا ہاف, جو آپ کے پاس کوانٹٹی ہے اس میں اس کو ہاف کر کے ڈالیں گے. اس کو ہاف ہاف اس کا ہاف. ٹھیک. اچھا جی, یہ ذرا چل رہا ہے اپنے حساب سے, تو اس کو چلاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہوتا جا رہا ہے. خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے. دونوں ڈشز کی خوشبو جو ہے نا, ہائے ہائے بہت زبردست. روزہ لگا دینے والی. ہاں. چلیں جی, لائیں یہ دکھائیں. اب دیکھیں اس کا ہلکا سا براؤن شوگر ڈالنے کے بعد کلر براؤن ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, اب ہم اسی پوائنٹ پہ اس میں یہ ہو گیا ہے یا ہونا بھی ہوگا, تھوڑا سا ہوگا. میں نے تھوڑا سا اس کو ریسٹ دیا. ہاں بالکل کریں. آئی تھنک پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں نہیں, اس میں آئس ڈلے گی, بس آئس جو ہے وہ ڈلے گی نا. اچھا, اس سے پھر یہ ہو جائے گا. یہ چلو ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہم آئس ذرا منگا لیتے ہیں. پلیز ذرا آئس کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور یہاں پر میں یہ بتا دوں, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں بہت اچھی اچھی نیکیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ بتاؤں کہ KFC جو ہے وہ 365 دن سماجی سرگرمیوں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور تاکہ جو ہے لوگوں کے لیے کوئی فلاحی کام کر سکیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ KFC کا پلیٹ فارم مٹاؤ بھوک, جس کے 3 ستون ہیں, ایجوکیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوسیو. اچھا, یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ KFC پورے پاکستان میں ہر سال 6500 سے زائد طلبہ کے لیے ایک روشن مستقبل کی تشکیل میں مدد کر رہا ہے. ملک بھر میں 11 سے زیادہ اسکولوں کی معاونت, تاکہ محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے. تعلیم از ایسٹ, اینڈ آئی مسٹ سے دس از دا بگیسٹ ایسٹ, کہ اگر آپ جو ہے کسی کے لیے تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, تعلیم فراہم کر, دس از امیزنگ آئی مسٹ سے. اچھا, اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ KFC سماج سے محروم افراد کے لیے بھی جو ہے روزگار فراہم کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فبیہ کہ ہم جاتے ہیں KFC, تو ہم اکثر یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سماج سے جو محروم افراد ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں, اینڈ ویری ایزی. ہمارا کمیونیکیشن وغیرہ ان سے بڑا آسان ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے, اور یہ بہت ان کا جو ہے بڑا ایفرٹ ہے. اچھا, ابھی آپ نے جو ہے اس میں کیا کیا, تھوڑا سا ہمیں ذرا ڈیٹیل بھی بتا دیں. آپ سے میں نے اس میں براؤن شوگر ڈلائی تھی, ہلکا سا براؤن ہو گیا تھا. پھر میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں کوکونٹ پاؤڈر ڈالا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کوکونٹ کا ایک اچھا سا یمی سا ٹیسٹ دینے کے لیے. آپ نے صحیح کہا تھا, اس میں پانی تو نہیں ایڈ کیا نا؟ میں نے تھوڑا سا پانی کیا ہے. اچھا اچھا, پانی ایڈ کیا کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ ہی گاڑھا ہو رہا تھا نا, تو تھوڑا سا تاکہ وہ جو ہمارے پاس براؤن شوگر ہے وہ اچھے سے ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پیٹا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹا کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ٹاس کریں گے, تاکہ ہم گارنشز ریڈی کر لیتے ہیں جب تک ہمارے پاس آئس آتی ہے. اچھا, پیٹا کا یہ والا سین ہے کہ پیٹا کو جو ہے ہلکا سا جو ہے تھوڑا وہ کرنا ہے. یہ میں ہٹا دوں, اس کو آپ ہٹائیں, اور اس کو بھی آپ جلائیں, کیونکہ یہ پھر جو ہے نا وہ مستی کر رہا ہے مجھ سے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے چولہا. کون تنگ کر رہا ہے بتائیں ذرا. ٹائل جو ہے آپ کا, جو فالٹائل ہے, اس کو ذرا ایک دفعہ پھر بتائیں کہ یہ چلتا کیسے ہے. یہ آپ غلطی کرتی ہیں نا, یہ دیکھیے گا, یہ ہم نے اسے پریس کیا, دبا کے رکھا اور پھر چھوڑ دیا. اوکے, آپ جو ہے نا بہت جلد بازی میں, کیونکہ وہ چولہے کی بس یوں کرنے کی عادت ہے نا, 1 سیکنڈ میں فلیم ہوا اور ہو گیا. یہ دیکھیں نا, ہمارا جو چھوٹا بچہ پھر سے ایک دم سے چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی بڑا جلانے کی عادت بچہ بن جاتا ہے یہ. تو نا یہ بچوں کی سیفٹی کے لیے دس از ریئلی گڈ, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ایون صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اچانک سے جو ہے آپ کا چولہا جو ہے وہ آن ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی سیفٹی کے لیے پہلے آپ نے اس کو جو ہے پریس کرنا ہے, اور اس کے بعد اسے آگے کر کے پریس کر کے رکھنا ہے, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ کیوں کر دیا اور وہ آن ہو گیا تو دیٹ کین گیو پرابلم ایز ویل. اور یہی آٹومیٹک کا اس کا کمال ہوتا ہے. جو برنرز ہوتے ہیں اسپیشلی
پورٹال کے بنرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جو نام ہے یہ صرف نام نہیں, اس کا جو ہے زبردست کام بھی ہے. کام ہے, جی نام جی, بھی ہے, تو نام بھی ہے اور کام بھی ہے, دونوں چیزیں. اچھا جی, یہ پھر سے تھک ہو گیا ہے تھوڑا سا. ہاں, تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پام شوگر ایڈ کریں گے. پام شوگر ٹھیک جو ہے. ہے وہ آپ کو امتیاز وغیرہ یا ناہید یا اسپار وغیرہ سے کہیں سے مل جائے گی. ایسی اسٹور سے ایسی اسٹور سے آپ کو اویلیبل ہو جائے ہے گی. ہم نے ہم جسٹ کیونکہ ہم یہ بہت فورسفل ہوتا ہے فلیور اس کا, تو ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون چھوٹے چائے کے چمچے اس میں ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا کلر آیا ہے اس میں. اوہ نائس. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پام شوگر. پام شوگر کہا جاتا ہے, گلو ملیکا کہلایا جاتا ہے ملیشیا میں, ناریل کا اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ناریل کا وہ ہوتا ہے جی, اوکے, ناریل کی شوگر کہلائی جاتی ہے. اس کو ڈرائی کر کے اس کے ساتھ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ایسا کرتے ہیں ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہم اس کی پوری ریسیپی کو کمپلیٹ کریں گے. سو دیکھیں ہمس تو آپ نے بہت سارے کھائے ہوں گے, لیکن جو شیف فبیہہ نے بنایا ہے نا, یہ وہ ہمس ہے جو واقعی ریسٹورنٹ والا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے. تو بہت ہی زبردست ہمس, اینڈ آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ اٹ کہ آپ نے یہ. ہاں, سوری ٹو کٹ یو, کیا کہ میں بتا دوں برف ڈال دیں یا ہاں, ٹھنڈا تو پانی ہم یا اس میں اس ٹھنڈا پانی وقت ٹھنڈا پانی ویسے نہیں ڈالتے. بیسکلی جو ہموس بنتا ہے وہ آئس کے ساتھ ہی بنتا ہے. اچھا, برف ہی ڈالیں, برف ہی ڈلتی ہے تاکہ وہ برف کے ساتھ ایک آپ کو اسموتھی سا ٹیکسچر دے. تو ہم تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں نیچے سے تاکہ یہ چل جائے, کیونکہ آپ کو میں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ یہ ہم بالکل بھی جو ہے نا وہ اس میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے. تاکہ یہ جو ایک جو کریمی ٹیکسچر ہے نا, ہاں وہ جو ایک کریمی سا آپ کے پاس ایک ٹیکسچر آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ کو اس کے بغیر نہیں ملے گا. بائی دا ٹائم میں اس میں تھوڑا سا اولیو آئل اور ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کے لیے. یہ ڈن ہو گیا. اور جو میرے پاس اس وقت آئس موجود ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم اس میں پوری ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس طرف بھی ہم تھوڑا سا اولیو آئل ڈزل کرتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک ہے ذرا مرچی پہ کام کرتے ہیں آج. آلرائٹ, ٹھیک ہے, تو یہ ہم تھوڑی سی گارنشز اس کے ساتھ ریڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کیا اسٹیٹس ہے جی میٹھے کا؟ جی اسٹیٹس میٹھے کا تو یہ ہے کہ میٹھا جو ہے وہ بالکل جو ہے تیار ہو چکا ہے. اب بس صرف اس کی سرونگ کی جو ہے وہ باری ہے. میں نے اس کا چولہا اس لیے بند کر دیا کیونکہ بہت زیادہ پک پک کے, ہم اپنے پنجابی میں کہتے ہیں نا, بہت زیادہ پک پک کے کیل ہو گیا سی, اس لیے ہم نے اس کو مزید کیل نہیں کیا اور ہم نے اسے بند کر دیا. اچھا میں بتا دوں کہ میں نے میٹھے میں ہم جب بریک پر تھے تو میں نے ایک لیمن گراس کا اتنا ٹکڑا اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا فلیور کے لیے. ٹھیک ہے, اب بس ہم نے پیٹا بریڈ کو ڈزل کر لیا تھا, ہمارے پاس جو ہے وہ گارنش ہوئی ہوئی تھی. اب ہم بس بالکل فائنل ٹچ دیں گے ہوموس کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. کتنے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گیا نا ابھی. جی اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اس میں سالٹ تھوڑا سا کم ڈالا ہے, تو ہم اس میں سالٹ اور بھی کچھ سوتے کرنا ہے یا نہیں, بس اس کو اینڈ نہیں, بس اس کو اینڈ کریں گے. یہ ہو گیا ہے, آپ اس کو گارنش کو بس نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم تھوڑا سا, یہ ہمارا گارنش ریڈی ہو گیا. چلے جی پلیٹنگ کی طرف بڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, آج اس کو پہلے ہم ذرا ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈش آؤٹ کس پہ کریں گے؟ ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم اپنے پلیٹر میں. اچھا اس میں, یہ ہاں جی اس میں کریں گے بالکل. اس کو میں آپ کو نکال کر دیتی ہوں, یہ لے لیں. اچھا جی, یہ اسی میں یا اس میں وہ میٹھا آئے گا؟ اسی میں نہیں, میٹھا ہم تھوڑا سا آج گلاس میں اس کو. اچھا اوکے اوکے ڈن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا ایک اچھا سا کریمی سا ہوموس ریڈی ہے. نائس, ویری نائس بھائی, بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے یہ, ٹو گڈ. اب دیکھیں یہ ہومس کتنی ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. شورما میں بھی, آپ کے لیبنیز ایون شورماز ہوتے ہیں ان میں بھی, اور ایز اے ڈپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے پیٹا میں آپ نے جو چکن ڈال کر آپ ویسے رول بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یوز ہو جاتا ہے. تو اٹ کین بی یوز لائک وتھ سیلڈس کے ساتھ, بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ یہی والا ہومس جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی,
हम बहुत इसमें अच्छे। ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। और हम पेपरिका को हल्का सा डिज़ल करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका ये आ गया बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हुमस। जी। अब इस पे हल्का सा ग्रीन कलर देने के लिए मैंने जो अपनी मिर्च को वो किया था, ये हम इसके ऊपर कर देते हैं, व्हिच ठीक इज गिविंग गुड स्टाइल। है। ये आपका हुमस हल्का सा एक टेस्ट भी देगा, एक फ्लेवर भी देगा। इसको हम अपनी इस प्लेट में यूज़ करेंगे, सर्व करेंगे और साथ ही इसमें साथ थोड़ा में सा हमारे पास है हाँ, पीटा pita ब्रेड, and, ठीक है। do you या want आप to टॉर्टिला add- भी यूज़ कर सकते हैं पीटा ब्रेड के साथ, बट ये है कि पीटा ब्रेड एक अपना टेक्सचर, टेस्ट और थोड़ा सा जो क्रंच है वो अलग देती है, ठीक है। ये हो उसका गया। मज़ा और होता है ना फिर, है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पीटा का थोड़ा अपना सा एक वो पीटा फ्लेवर का है। एक अपना फ्लेवर है। ये हमारे पास थोड़े से जो हमने गार्निश के लिए बस हाँ, रखे थे, हल्के फुल्के ताकि वो नज़र आए ताकि कि इसका वो टेक्सचर। हल्का हाँ, सा अच्छा सा था, ठीक है। अब हम इस पे हल्की सी ग्रीनिश के लिए मैंने वैसे चिली तो रख दी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया का भी डजल कर सकते हैं। अच्छा जी, डू यू हमारा वांट टू इधर ऐड चेरी टोमेटो या नहीं? नहीं, चेरी टमाटोज जस्ट वो उसके लिए थे, प्लेट की, अच्छा, प्लेट को के गार्निश करने के लिए complete थे, करने ठीक है, के लिए ठीक है। थे। मैं तो समझ रही थी एक आध तुम ऐड करोगे तो थोड़ा कलर आ नहीं जाएगा। नहीं, रेड कलर हमने उसमें यूज़ कर लिया ना, बस क्या हमने कहते हाँ हैं, उसके लिए यूज़ कर लिया ठीक पेपरिका है। का। तो ये हम हल्का सा पहले हाँ इसको ब्राउन सिरप जो है हमारा, ब्राउन शुगर है, इससे मैंने ग्लास को ब्राउन कर लिया, ठीक है। ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें, अच्छा ये मैंने क्रीम है मेरे पास, नॉर्मल डेयरी क्रीम है, मैंने गार्निश के लिए यूज़ करी हूँ, वैसे इसमें डलती भी है। तो मैंने इसके अंदर कोकोनट क्रीम है, उसके साथ मैंने इसको जो है वो मिल्क के साथ थोड़ा सा पतला कर लिया, ताकि ये मैं इसको गार्निश के लिए यूज़ कर सकूँ। यूज़ कर सकें बिल्कुल। जब ये ऐड ऑन होगा तो एक अपना ग्लास का जो अपना एक लुक है वो प्यारा सा आ जाएगा। कलर ये आपको दे देगा थोड़ा सा अच्छा सा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, राइट। अच्छा इसका चम्मच ये वाला यूज़ कर लेते हैं हाँ, भाई क्योंकि निकालने वो के लिए, ऐड ऑन ठीक करना है। थोड़ा थोड़ा गहरा चम्मच जो तो है वो गहरा चाहिए। चम्मच चाहिए होता है। और ये भी बता दें कि देखें जैसे हम बात करते हैं हाई क्वालिटी अप्लायंस की, तो नाम एक ही सामने आता है, वो है फोर्टाइल का। तो यकीनन आपको जो है आपकी ईज़ के लिए, जिस तरह हमारी आसानी के लिए सुपर एंड लाइक हाई क्वालिटी फोर्टाइल जो है हम अप्लायंसेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम आपको भी हमेशा यही रेकमेंड करेंगे जी। चलिए जी, ये हो गया आपका ऑलमोस्ट डन, ठीक है। थोड़ा अच्छा, सा मीठों में भी यही होता है कि जहाँ पर जिस भी लाइक जगह की या कंट्री की सौगात होती है, तो वहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खाए। जैसे हमारे यहाँ पे खीर फिरनी, या हमारे यहाँ पर जो है वो हलवा, सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट्स में मिलता है। इसी तरह कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती है जो जिस जगह की होती है। जैसे आपने कुनाफा का तो कितना ज़्यादा, अब तो कुनाफा तो यहाँ पर भी ऐसा हो गया कि अपनी ही डिश बन गई कुनाफा है कि जी, इतना कुनाफा खाते तो हैं ऐसा हो लोग। गया है कि कराची का हाँ। ही कुनाफा है, बिल्कुल। कुनाफा है ही कराची का। तो ये एक हल्का सा पर्पलिश सा और डिजल सा कलर आपको ये दे रहा है। हाँ, और इसके देखो कितना ऊपर- हेल्दी। असल में जो साबूदाना है ना, इट्स सेल्फ जो है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो इसलिए कि आपके जोड़ों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, लेकिन क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए देखिए इसको दूध के साथ ही इसको जो है वो बनाया जाता है, पिया जाता है, क्योंकि वो आपको जो है अंदर से ताकत भी देगा जो इसकी तासीर होती है। क्योंकि बाज़ लोग क्या होता है खाली साबूदाना खा लेते हैं, तो फिर वो उसकी तासीर उसकी जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब आप इसे पकाते हैं और दूध में पकाते हैं तो इसकी तासीर जो है वो अलग हो जाती है, इसलिए इसका हमेशा से दूध में इसको कहा गया है बनाने के लिए। Alright, so this ये is all आपका refreshing done. गरम गरम Excellent. साबूदाना So I गुलू just मली loved का it. रेडी है। सही है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये आपने आज भी काम करके दिखाया है। एंड फबी इज़ अमेजिंग शेफ़ एंड यू हैव डन द ग्रेट जॉब। और सीरियसली हुमस लोगों को समझ नहीं आता एग्जैक्टली किस तरह बनाना है, लोग बड़े नॉर्मल अंदाज में बनाते हैं, पर आपने जो इसमें जो
सेसमी को थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर वो तो वो जो एक रेस्टोरेंट वाला जो फ्लेवर होता है ना वो यूजुअली जो है लोग वो मांग रहे होते हैं जो आज आपने दिया। और साबूदाने की जो रेसिपी है ये है मलेशियन मीठा, जी मलेशियन और मीठा है, इसका नाम गुलू मलिका कहा क्योंकि जाता है, गुलू मलिका basically इसमें क्योंकि इस्तेमाल होता है। गुलू मलिका बेसिकली हमारे नारियल पानी की शुगर को कहलाया जाता है, पाम शुगर कहलाई जाती है, जो कि नारियल वहाँ मलेशिया का आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा हाँ, फेमस मिलता भी है। है, तो हाँ। वहाँ पे वो उस कोकोनट को उसकी जो पानी होता है उसकी मिठास है उसको लेके उसको ड्राई किया जाता है और उसको आगे जो है वो आगे काम में या आगे मीठे में यूज़ किया जाता है। दे डिडंट यूज अ वाइट शुगर, नेचुरल शुगर हाँ, एक्चुअली वो लोग नेचुरल शुगर यूज़ करते हैं। क्योंकि मुझे एक दफ़ा याद है कि एक इसी तरह ही नेचुरल शुगर जो है जो इस्तेमाल हो रही होती हैं कई ऐसे और भी जो है वो फ्रूट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसमें आपको नेचुरल शुगर जो है वो मिल रही होती है। तो बात शुगर ऐसी होती हैं जो वो हार्मफुल नहीं होती हैं। लेकिन देखिए शुगर केन की हम अगर गुड़ का भी हम देखते हैं तो गुड़ भी जो है वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आपने गुड़ प्योर इस्तेमाल किया तो जैसे ही उसको आप ज़्यादातर शुगर की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके बिल्कुल उसका जो केमिकल जो चेंजेस हैं वो उसकी वजह से उसकी जो ग़ज़ाइयत है वो बिल्कुल अलग ही हो जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हेन यू यूज़ अ प्योर शुगर। प्योर शुगर मीन्स कि प्योर आपने जो है वो यूज़ किया किसी भी फल या फ्रूट या आपने क्रीम बेसिकली यूज़ किया जाता है ना, तो हाँ, उसमें तो थोड़ा उसका सा भी- हेल्पफुल रहता है। अच्छा, जो लोग छोले के शौकीन हैं और जो लोगों से छोला मतलब कि सफ़ेद Direct चने नहीं ही खाने, चाहिए, डायरेक्ट हाँ। नहीं खाने या खा खा के बोर हो गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत नई चीज़ है, बहुत इफेक्टिव है कि ये इसके साथ कोई भी स्टार्टर या पीटा ब्रेड में रोल बना के खा लें या हाँ। किसी भी तरीके का, इवन मायोस के डिप्स आते हैं। बिल्कुल आप डिप के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब मेहमान स्पेशली हैं, आपने दावत रखी है तो फ़ौरन से जो है ना वो आप जो है खाना सर्व नहीं करते, सो यू नीड सम डिप्स, तो उसके लिए तो बेस्ट है ये। थैंक यू सो मच शेफ़ फबिया, you so बहुत बहुत much, शुक्रिया। नाज़रीन। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी इफ्तार लाउंज में, सो यू ऑल स्टे विद अस। इस वक्त हम मौजूद हैं इफ्तार लाउंज में जहाँ पर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमानों से। और एक बार फिर मैं तारुफ करवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, माहिर समाजी उलूम भी। और आपको ये भी बताएं, ये बड़ी मुबारक बात है कि कुरान और हम डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है जो आप सहरी में देख सकेंगे। और ये जो है ये स्पेशली ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत इसलिए भी है कि इसमें हम कुरान की तफसीर बताएंगे और जिससे आप कुरान पाक को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे। और कहते हैं ना कि जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा होता कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो बेहतरीन जो ज़रिया है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है कुरान पाक के ज़रिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये इदारा काबिल मुबारकबाद है कि पूरे कुरान करीम की तफसीर, और इसकी अहम बात यह है इस तफसीर की कि ये आम फहम ज़बान में बात की जा रही है इसके अंदर। और आज का जो ज़िंदा इंसान है इस वक्त, इसके मसाइल क्या हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हवाले तारीख़ के ज़रूर है, लेकिन कुरान करीम मरकज़ है, तौहीद और रिसालत, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी, बस यही मरकज़ी ख़्याल है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिल्कुल राह रास्त आपको अगर आमीन। सही राह आपको अपनानी है तो कुरान पाक से बेहतर आपको और कौन सी किताब मिलेगी जहाँ पे आपको पूरा ज़ाब्ता हयात आपको मिलेगा, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका हम कह रहे होते हैं हमने इससे सीखना है उससे सीखना है। मेरे ख्याल में तो वालिदैन को सबसे पहले अपने बच्चों को, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो पैदाइश के बाद जब वो थोड़ा सा चलना सीखते हैं, जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो वालिदैन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको कुरान पाक के ज़रिए जो है वो उनको उस वक्त से बताते रहेंगे ना, जब बातें तो बच्चा अपने अंदर ना एब्जॉर्ब करता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। वैसे तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से उसके साथ सारी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा होता है। उसी इवन वक्त माँ के पेट में जब है तो ये कहा गया है कि इसका असर होता है, तो कुरान करीम की तिलावत करती रहें हमारी बहनें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, तो देखिए कितना और इंशाल्लाह अमलन भी अच्छी बातें वो जो है इंशाल्लाह। अपने अप्लाई करें ज़िंदगी में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त मेहमान है। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊंगी, हमारे साथ है आशी निज़ामी, जो एक्टर भी हैं, थिएटर एक्टर भी हैं, इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और सबसे अच्छी होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी है? और माशाल्लाह इतने काम कर रही हैं ये कि मैं सोचती हूँ टाइम कैसे निकालती होंगी भाई। अल्लाह आपको इसी तरह आपको जो है काम में बिज़ी रखे। और साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं जो बहुत अच्छी शायरा भी हैं। इनकी तो शायरी मैंने आज ज़रूर सुननी है, लेकिन इसके अलावा भी इनके बारे में बताते हैं। हमारे साथ उशबा ताबी,
عشبہ تعبیر ہیں. عشبہ تعبیر جو ہے ایکٹر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, ساتھ میں جو ہے شاعرہ تو ماشاءاللہ ہے ہی ہیں, وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں. تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ پہلے تو آپ دونوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. بہت بہت شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے جب ہمارے ساتھ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہوتے ہیں. پتہ یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے گفٹ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی نعمت ہے, ہمیں اس کا جو ہے نا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اپنے اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے, نکھارنے کے لیے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روکیں نہیں, اپنے آپ کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. بات کہتے ہیں بس میں کچھ بن گیا, دیٹس اٹ, اوور, اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کرنا. تکبر تو کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. اور ایک وقت پہ کہتے ہیں نا کہ محنتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے رہیں, اور محنت میں کبھی بھی یہ نہیں کہ میں نے آج ایک کام کر لیا ڈاکٹر صاحب بس آج تو بس ٹائم ہو گیا, بس اب آگے اور نہیں, وہ تھک گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نازیہ صاحبہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کسی ہنر سے نوازتا ہے نا, تو وہ آپ کے لیے راستے بھی ہموار کر دیتا ہے. پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن آ جاتی ہے, ایک پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. جتنے آپ مثبت ہوں گے اتنے آپ کے راستے کھلیں گے. یہ بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ جب ہم پازیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے بھی ہیں یہ کہ اگر آپ پازیٹیو مائنڈ ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں وہی اٹریکٹ کرتی ہیں, کیونکہ نیچر میں بھی یہی ہے. آپ پازیٹیو سوچو گے تو پازیٹیو ملے گا, آپ نگیٹیو سوچو گے تو آپ کو نگیٹیو ملے گا. اچھا, کیا سوچتی ہو کہ کیا زندگی میں ایسی چیز ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف یا آگے بڑھاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں, ان کی چیزیں ہم, کیونکہ ہم اہل سنت لوگ ہیں تو ہم ان کی ہی سنت کے اکارڈنگلی چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر بات کی جائے اس کی کہ ہم کیا سوچیں اور کیا, اگر ہم اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچیں گے. ہم جو کھا رہے ہیں ہم وہ دوسرے کے لیے بھی ہمیں وہی چیز دینی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہم کھا تو بہت اچھا رہیں اور اگر کوئی لینے والا آیا یا ہمارے نیبرس ہوئے اور ہم ان کو اٹھا کے جو 2-3 دن کا پرانا فریج میں رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے دے دیا. ایسا نہیں ہے. ہیومینٹی, ایکویلٹی, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ سوچنے میں ہمیں ضرور آنا چاہیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے ساتھ ہمارا رویہ. معاشرے میں خواتین کام کے لیے بھی باہر جاتی ہیں, کیونکہ کوئی ممانعت نہیں کہ وہ کام نہ کریں, بالکل کر سکتے ہیں کام. اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری رسپانسبلٹیز نبھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب باہر جائیں تو کئی جگہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ورتاؤ کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے, وہ باہر جا کے انسیکیور نہ ہو, وہ کسی کی ایسی نگاہ سے انسیکیور نہیں ہو, وہ کسی کے ایسے رویوں سے انسیکیور نہیں ہو, کسی کی باتوں سے انسیکیور نہ ہو. کیونکہ وہ جو رویے ہیں نا وہ معاشرے کی بگاڑ میں بھی بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ وہ جو آپ کے ساتھ برا رویہ کرے گا نا وہ گھر پہ کیا سلوک کرے گا, میں تو یہ صرف سوچ رہی ہوتی ہوں. کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ میں نے باہر اس خاتون کے ساتھ یا اس خاتون کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے, میرے گھر کی عورت اگر باہر جائے گی تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسے برے رویے اختیار کر سکتا ہے. تو اس کی سوچ ہے نا بڑی نیگیٹو ہو جائے گی, اور اسی نیگیٹو سوچ کے ساتھ وہ جو ہے آگے کی اپنی جو لائف ہے اس کو گزارے گا. سو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گڈ ہیومن بنانا ہے کہ ہم عورتوں کی پروٹیکشن کریں, رادر دین ان کی ہم بلنگ کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ نیگیٹو کوئی رویہ کریں یا ان کو کسی بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنی عزت خود کرنی ہے, کیونکہ جو کسی کی عزت کرے گا سب سے پہلے وہ اپنی رسپیکٹ کرے گا. تھوڑا سا ہم پہلے خواتین کے حوالے سے ذرا سا ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ ضرور اس پہ انپٹ دیں, پھر میں آگے آپ لوگوں سے بھی سوال کرتی ہوں. جی, اسلام نے اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی عزت عورت کو دی ہے اور جتنا زیادہ عورت کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا ہے, اتنا کسی معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. جب یہ یورپ اندھیرے میں تھا تو اس یورپ کو عورتوں کے حقوق سکھائے اسلام نے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالی ہوائی جہاز اڑانے سے ترقی ہوتی ہے, نہیں, ترقی عورت کو عزت دینے سے ہوتی ہے. معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جس معاشرے میں عورت کی, بیٹی کی, بہن کی, بیوی کی عزت ہو. اور جس معاشرے میں اگر پہلے سے ہی یہ ذہن میں ہو
کہ بچی پیدا ہوئی اور دفنا دینا ہے، تو اس معاشرے کی تاریخ میں عزت صرف اور صرف سیاہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. عرب کا معاشرہ آپ کے سامنے، وہی معاشرہ بدترین تھا، وہی معاشرہ خوبصورت ترین ہو گیا. تو دونوں کی جو کیفیات ہے وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ کیفیات ہیں معاشرے کی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ عورت اور مرد یہ دونوں معاشرے کی اکائیاں ہیں. بالکل. اگر مرد کو جب قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو قوامون کا مطلب طاقتور ہونا یا مضبوط ہونا یا برتر ان معنوں میں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جا کر کما کے لے کر آئے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مرد کی ذمہ داری ہے کہ طاقت کا مطلب اس طاقت کو عورت کی حفاظت کے لیے اور عزت کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ اس پر ہاتھ اٹھا کے استعمال کیا جائے. اصل بات یہ ہے. بالکل. اور جب عورت کسی معاشرے میں پروٹیکٹڈ ہوتی ہے تو وہ معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا اور بعد کے معاشروں میں انصاف کا زمانہ بنتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں خواتین یا ہماری مائیں امہات المومنین وغیرہ وہ جنگوں میں جب حضور کے ساتھ جاتی تھیں اور یا غزوات کے اندر ہماری جو بزرگ ہستیاں ہیں صحابیات وہ کام کیا کرتی تھیں، تو اس معاشرے میں جس میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی پہلے، اسی معاشرے کے لوگ جب ٹرانسفارم ہوئے اس معاشرے کے اندر، انہوں نے اپنی آنکھیں اور گردنیں جھکا لی کہ یہاں سے عورت گزر رہی ہے. تو اس معاشرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، نہ کہ یہ ہم کہیں کہ تم بدلو تم بدلو تم بدلو. سماج کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور مرد کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ رب نے اس کو اگر طاقتور بنایا تو سب سے پہلے وہ اپنی طاقت کا استعمال عورت کی عزت اور اس کی حرمت کے تحفظ کے لیے کرے، نہ کہ یہ کہ اس کی دل آزاری کے لیے کرے. اور یہ کامیابی بھی وہیں پر ہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر عورت کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اچھا، کئی ایسی جگہوں پہ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عورت کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں وہ ادارے، وہ جگہ، وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی دیکھیں گے، اس ادارے کی بھی کامیابی آپ دیکھیں گے. اور جہاں پر نہیں ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک وقت میں ایسا آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر لوگ ٹکتے نہیں ہیں، خواتین کام نہیں کرنا پسند کر رہی ہوتی ہیں. کئی ادارے ایسے جہاں پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ وہ بزنس، وہ چیزیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں کس طرح سے معاشرے میں بگاڑ کو مائنس کرنا ہے اور اچھی چیزوں کو ہم نے سامنے لے کر آنا ہے. چلے ہم ابھی بات کریں گے اس پہ مزید، لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی، دونوں کی طرف، اور آپ سے بھی تھوڑا بہت انپٹ لوں گی خواتین کے حوالے سے، خواتین کے رسپیکٹ کے حوالے سے. تو آپ کہ خواتین کے ساتھ ہمارا رویہ، تو بیسکلی جب آپ دونوں جو ہیں، میں پہلے کس کی طرف آؤں، عشبہ کی طرف یا آپ سے؟ عشبہ سے پوچھتے ہیں. عشبہ، جب ہم باہر جاتے ہیں کام وام کے لیے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کون آپ کو جو ہے وہ ریسپیکٹفلی، یا پھر آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ کو جہاں پہ ڈسکمفرٹ نہیں ہو رہا تھا، آئی تھنک دس از دا رائٹ ورڈ، کہ جہاں پہ ڈسکمفرٹ نہ ہو، اور کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ظاہر ہے آپ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ کیریئر اورینٹڈ ہوتی ہے ایک لڑکی، یعنی جب آگے اپنے ہنر کو منوانے کے لیے معاشرے میں نکلتی ہے، باہر کی دنیا کو دیکھتی ہے، اور وہ پھر ظاہر ایک اسٹرگل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے اپنے گھر سے. ظاہر ہے بہت سے ایسے خانوادے ہوتے ہیں جہاں پر اجازت نہیں ہوتی کام کرنے کی، لیکن اور جہاں ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے نا 50% والا معاملہ ہوتا ہے. پھر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو شاید پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے نکلتے ہیں کہ بس آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، تو ویسے تو ایک حفاظتی دائرہ آپ کے آگے گرد کھچ جاتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب عورت کو اپنی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے نا کامل، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہر ہتھیار اس کے آگے زیر ہو جاتا ہے. اچھا، کیسے اس چیز کو ہینڈل کیسے کر؟ دیکھو میرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. جب کوئی آپ دیکھتے ہو کوئی نیگیٹو چیز، یا آپ دیکھتے ہو کہ ظاہری بات ہے عورت کے ساتھ جو ہے جب کوئی بھی ایسا برتاؤ ہوتا ہے تو جیلسی میں آ جاتا ہے، بالکل، یا وہ جو ہے وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے. لیکن جو مرد کی ہم نیگیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اس کا کس طرح سے دیکھنا، اس کا کس طرح سے بات کرنا، یا
کسی بھی عورت کو جو ہراس کرنا تو وہ ایک نیگیٹو جو پہلو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کے پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. بالکل. تو اس چیز کو ہینڈل کرنا اسپیشلی ہم اس سوال سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ جب باہر جاتے ہو تو آپ ہینڈل کیسے کرتے ہو اگر آپ کو نیگیٹو پہلو دیکھو. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے, ویسے تو ہوا ہے میرے ساتھ بہت پہلے, لیکن اب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو وقت گزرتا ہے تو پھر گریجولی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے اندر. تو ایسا پہلے کیسا بیہیویئر تھا, بعد میں کیسی ہوگی یہ بھی بتاؤ, دونوں چیزیں بتانا. تقریباً 8 سے 9 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں, جب آہستہ آہستہ اس طرف آنے لگی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جب آپ کو ان میں سے, کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حسیات سے نوازا ہے, زود حسیات قرار دیا ہے کہ جس میں بہت تیزی سے وہ بھانپ لیتی ہے کہ کس مرد کی نگاہ اس پر غلط ہے اور کون اس کو جو ہے وہ اس تحفظ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو ایسا میرے ساتھ ہوا, بہت ساری جگہوں پر ہوا, لیکن 2-4 مرتبہ آپ نے نظر انداز میں نے کیا, لیکن پھر اس کے بعد جا کے ادارے کو شکایت کی. میں سمجھتی ہوں آپ خالصتاً جا کے اس شخص کو شٹ اپ کال دیں, بہت ضروری ہے یہ, کیونکہ اس سے یہ تو ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس لیک نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کسی ایک مرد کی نگاہ کو بہت زیادہ اٹھنے اور اس کو متاثر کرنے کی وجہ سے آپ کا ڈر آپ کو مار دے کام کرنے سے, تو میرے خیال سے شاید آپ کمزور ہیں, یعنی ایک عورت کمزور ہے, اور عورت کمزور نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ استطاعت عطا کی ہے نا کہ وہ باہر نکل کے کام کر رہی ہے اور جائز طریقے سے کام کر رہی ہے, اس کے دل میں, اس کے ضمیر میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے, تو پھر وہ جو لیکنگ پاورفل ہو جاتی ہے تو ویسے. وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ویپن دے دیتا ہے کہ آپ اس سے لڑ کے وہ چیز اچیو کریں. اچھا, تو آپ نے پھر ادارے کو شکایت لگائی اس کے بعد؟ میں نے بہت مرتبہ ایسا کیا, اور میں نے خالصتاً خود بھی شٹ اپ کالز دی. تو فرق پڑا؟ بالکل فرق پڑتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ شخص اگر سامنے آئے تو میں سمجھتی ہوں اگر وہ آپ کو گھور رہا ہے تو آپ اس کو اور خطرناک نگاہوں سے گھور کے اندازہ دلائیں کہ شاید آپ تو صرف دیکھ سکتے ہیں, لیکن سامنے والا آپ کو قتل کر سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں اتنی پختگی دی ہے کہ وہ آپ کو لڑ کر آپ کو زیر کر سکتی ہے. زبان سے ایسے کہنا, میں کہتی ہوں کیا ہے مطلب کیا ہے, کسے دیکھ رہے ہو. ہاں, اور اچھا صرف یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ سے بھی, بعض دفعہ نا نگاہوں سے, بعض دفعہ جیسچر ایسے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا ڈسکمفرٹ کرتے ہیں. ہاں, ایسے لوگوں کو باقاعدہ ادھر لے کر آیا جائے, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ اس ادارے کے سامنے لے کر آئے, اور پھر بتایا جائے کہ کیسے ان کی تذلیل ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا, میں کھڑی تھی کہیں پر, اب یہ الٹا ہی ہو گیا تھا کچھ ڈاکٹر صاحب. اب میں کھڑی وہاں پر تو ایک لڑکا دیکھی جائے, میں نے کہا کیا ہے, کیوں گھور رہے ہو؟ وہ باجی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہوسٹنگ کرتی ہیں نا, میں یہ دیکھ, میں نے کہا آئے ہائے, اچھا کہ مجھے کبھی کبھی میرے ساتھ یہ ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ یہ پہچان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹی وی پر آتی ہے, ایسا ہوتا ہے. تو میں پھر میں کہتی ہوں اچھا بھی غلطی ہو گئی, یہ میں یہ اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا, تو صحیح ہے صحیح, اوکے فائن. میں کہا ٹھیک ہے, نہیں اچھا باجی وہ آپ کا شو اچھا تھا, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوا, کیونکہ اتنے دیکھیں اس میں قصور میرا نہیں تھا, اس میں جو آلریڈی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو واقعات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. اچھا میرا شروع سے یہ تھا کہ آئی واز بینگ ویری اسٹرانگ, شروع سے جو ہے نا, میں کہتی ہوں اس میں آپ کے پیرنٹس کا اور آپ کے جو فیملی ہوتے ہیں نا وہ, اور آپ کا اسکولنگ, آپ کے ٹیچرز, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ آپ کے ٹیچرز جو ہے نا وہ آپ کو اسٹرانگ, میرے ٹیچرز نے مجھے ہمیشہ بہت اسٹرانگ کیا, میری والدہ نے, میرے والد صاحب نے, میری بہن بھائیوں نے ہمیشہ اسٹرانگ کیا ہے. اینڈ ناؤ مائی ہسبینڈ, آئی مسٹ سے ہی ہیڈ میڈ می دی اسٹرانگیسٹ وومن آئی تھنک, ماشاءاللہ. تو ماشاء اللہ سے, تو یہ جو آپ کی جو فیملی ہوتی ہے نا یہ آپ کو مضبوط بناتی ہے. آپ جو ہے نا پھر آپ کو کوئی ڈسکمفرٹ بھی کرے نا تو آپ کو پتا آپ کے بیہائنڈ, کہتے ہیں نا کنبا, آپ کا خاندان, آپ کی چیزیں, دے آر بیہائنڈ یو. تو اکیلا انسان تو ویسے ہی نہیں لڑ سکتا معاشرے سے, تو آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ نا اسٹرانگ ہونا چاہیے. جو لڑکیاں اکیلی ہو جاتی ہیں نا ہمیشہ وہ پھنستی ہیں اور ڈینجر میں رہتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس معاملے میں ضرور جانوں گی, کہ ضرور بتائیں کہ جو ہم فیملی کی بات کر رہے ہیں کہ ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ, کہ وہ بہت بڑی ڈھال ہوتی ہیں کسی کے لیے. آئی تھنک مرد عورت کوئی بھی اس کے لیے ڈھال ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائیکالوجی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کیتھارسس. اچھا, تو یہ جو آپ کیتھارسس کر رہی تھی نا, تو کہ تو ہائے گل پکارے میں چلاؤں ہائے دل, لیکن اس کا فائدہ ہے کہ ہماری ان بچیوں کو اور ان بیٹیوں کو جن کی زندگی کا بھی تجربہ نہیں ہے, اور وہ بچیاں کسی مجبوری کی وجہ سے ہی دروازے سے باہر نکلتی ہیں, کوئی خوشی سے نہیں نکلتا. یہ ان کو پیغام جا رہا ہے کہ بیٹا تمہیں مضبوط رہنا ہے, تمہیں کمزور نہیں ہونا, کیونکہ انہوں نے زندگی کو اس طرح سے دیکھا, آپ نے اس طرح سے دیکھا, تو کس طریقے سے زندگی کو ایڈریس کیا, کس طرح سے زندگی کے اندر آپ نے چیزوں کو آگے بڑھایا. کراچی یونیورسٹی میں چونکہ میں نے پڑھایا ہے, پوری زندگی تقریباً میری وہاں گزری ہے, اور تو تقریباً 42,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں اکثریت یعنی 80% لڑکیاں ہیں اس کے اندر,
اور میں چیف اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھا تو میرے پاس لڑکیوں کی شکایتیں بھی آتی تھیں, انویسٹیگیشن بھی ہوتی تھی, رپورٹس بھی ہوتے تھے, آئٹمس ہیرسمنٹ کا بھی اس میں چیزیں آ رہی ہوتی تھیں, کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو خطرناک تھریٹ وغیرہ عقیدے اور مذہب کی وجہ سے بھی چیزوں کے اندر. تو بعد میں جو تبدیلی ہم نے لڑکیوں میں دیکھی ہے, بچیوں میں, میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہیں ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب تک خود سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کو ایڈریس نہیں کرو گے کوئی تمہارے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اور آپ یقین جانیے کہ مجھے خوشی ہے کہ بچیوں میں اب کم از کم یہ صلاحیت ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ عورتوں کو, خواتین کو عزت دی کہ صحابیات حضور کے پاس حاضر ہوئیں. کہا بلکہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہ حضور سے بتائیں کہ وہ صرف مردوں کے اجلاس یا مردوں کی گفتگو ہوتی ہے, ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا. تو حضور نے ایک دن مخصوص کر دیا ان کے لیے, اس کے اندر وہ ساری شکایتیں آتی ہیں معاشرے کی کہ شوہر کس طریقے سے غصہ کرتا ہے یا گھر کے اندر کیا ہوتا ہے, پریشانی کیا ہے. تو خواتین کے مسائل سے جب حضور, ظاہر ہے ویسے تو آگاہ ہوتے ہی ہیں, نبی ہیں وہ, لیکن جب وہ سنتے تھے تو پھر وہ مردوں کو کیا پیغام دیا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں اور حدیثوں میں دیکھیں کہ لوگوں عورتوں کے حقوق کے لیے ڈرتے رہنا. کیا مطلب ہے اس میں؟ یہ بھی ہے کہ بدتمیزی آنکھوں کی, ہاتھوں کی, زبان کی, الزام تراشی کی, سوشل میڈیا میں تصویریں لگانے کی, یہ سارا پیغام ہمیں مل رہا ہے نا. اور کسی کو اگر تھریٹ کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, اور تم اپنے طاقت کا اختیار استعمال کر کے بچیوں کو اغوا کر رہے ہو یا ان کو اپنے عہدے کا لالچ دے کر کہ تمہارا اپوائنٹمنٹ کر دیں گے, تمہارے یہ کر دیں گے, یا ان بچیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو, تو یہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی, تمہاری نہیں ہوں گی. اگر تمہارے بیٹے ہیں تو تمہاری بیٹوں کی بیٹیاں ہوں گی. وہ نکلے گا, مکافات عمل ہے, یہ لازمی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جو بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, عورتوں کی, بچیوں کی تصویریں, چیزیں آج کل بہت کامن ہو گیا ہے. ان لڑکوں سے, نوجوانوں سے, ان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ اپنے ریٹنگ کے لیے, اپنے پیسوں کے لیے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو اس جگہ تک نہ پہنچاؤ کہ جہاں کل قیامت کے دن اپنے آپ کی زندگی پر شرمندہ ہو. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, سچی بتاؤں, وہ ان کی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ عذاب بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. ان کے گھر کی خواتین کے لیے, ان کی اپنی پوری فیملی کے لیے وہ, کیونکہ وہ پھر وہاں پر جو برتاؤ کرتے ہیں وہ اور نیگیٹو. کہ ہم تو ایک تو باہر خواتین کے لیے, ان کے لیے بات کر رہے ہیں نا جو باہر جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بھی بات ضرور کریں گے جو گھر میں رہتے ہوئے جن کی جو ہے تذلیل ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بارے سے بھی بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد خواتین کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں, اسپیشلی جب وہ باہر کہیں جاتی ہیں, ہم آئیں گے بالکل گھریلو جو لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اسپیشلی فیملی والوں کے حوالے سے, اسپیشلی جو ایون گھر کے جو آئی مسٹ سے کہ جو سسرال ہے, ایون میکا بھی سم ٹائم جو ہے نا وہ کس طرح سے بہیو کر رہا ہوتا ہے. ایک بچی ہے, وہ اپنا زندگی گزارنا چاہ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ بیہیویئرز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل وہ جو ہے اپنی پاور کھو دیتی ہے, یا وہ آگے جو بڑھنا چاہ رہی ہوتی ہے وہ بڑھ نہیں پا رہی ہوتی ہے. تو کہاں پر وہ والے اسپیکٹس ہیں وہ بھی جانیں گے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آشی جو ہے وہ خود بھی ورکنگ لیڈی ہے, تو ہم آشی سے بھی جانیں گے. آشی, بڑا ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ جب خواتین باہر جاتی ہیں, گھر سے باہر جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ پہلے فیملی والے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں. فیملی والے میں نے کہا مضبوطی بھی دیتے ہیں, لیکن فیملی والے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں. آپ کے فیملی میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ پہلے ڈر رہے تھے کہ نہیں آشی کام نہیں کرنا, باہر نہیں جانا, گھر میں رہو, باہر سیکیور نہیں ہے, ایسا کچھ ہوا تھا کبھی؟ نہیں, الحمدللہ ایسا بالکل نہیں ہوا. ہاں ہاں. فیمیل کو سب سے زیادہ جو پروٹیکشن اور پاور ملتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے اپنے گھر سے ملتی ہے. ہاں. اگر آپ کے گھر میں آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے, آپ کو اسٹرینتھ دی گئی ہے, تو دین یو ہیو دیٹ مچ پاور کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں آپ کو صحیح سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے, آپ کو ڈرا دھمکا کے رکھا گیا ہے, تو وہ لڑکیاں جب باہر جاتی ہیں اور اس طرح کی ان کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہوتی تو وہ اس کو فیس نہیں کر پاتی, ٹراما میں چلی جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اسٹریس میں چلی جاتی ہیں. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, میری فرینڈ کے ساتھ ہوا اس طرح سے. ناٹ اونلی کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور باہر اس طرح کی چیزیں ہوں. شی واز اے اسٹوڈنٹ آف سم لینگویج سینٹر, تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا کہ آفٹر 2 to 5 days when she went there,
تو وہاں پہ ایک میل تھے جو کہ obvious سی بات ہے ساتھ میں اسٹوڈنٹ ہی تھے. تو he came to her اور he said کہ I like you very much اور if آپ نے اگر میرے ساتھ دوستی نہیں کی تو میں آپ کو یہاں پڑھنے بھی نہیں دوں گا, آنے بھی نہیں دوں گا. مجھے آپ کو, میں نے 3 دن میں آپ کا راستہ دیکھ لیا ہے, آپ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. تو وہ اتنا اسکیری ان کے لیے ہوا کہ وہ گھر آ کے بیٹھ گئے. اس نے وہ لینگویج چھوڑا, فردر اسٹڈی چھوڑی. اچھا اس نے کسی سے بات نہیں کی, ادارے میں بھی کسی سے بات نہیں ہاں نہیں کی اس نے, کی؟ یہ غلط کیا نا. کیونکہ اس کے گھر میں اس کو وہ پاور, وہ اسٹرینتھ نہیں دیا گیا. وہ گھر والوں کو بتاتی تو گھر والے الٹا جو ہے وہ نیگیٹو کہتے ہیں, اچھا اسے تمہیں آفر کیوں کی؟ کیونکہ اس کو گھر سے جانے نہیں دیا جا رہا تھا لینگویج کے لیے, اور باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا. بیسکلی وہ ایک مڈل کلاس سب کے سے تعلق رکھتی ہے, تو ان کا ماننا یہ ہے کہ میٹرک کے بعد لڑکی کو نہیں پڑھانا چاہیے, اور اگر وہ پڑھ رہی ہے اور ان کیس اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اٹ مینس کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ آپ نے سامنے والے بندے کو اتنی لائک ایک اسپیس دیا کہ وہ آپ کی طرف آیا. ضرور آپ نے کچھ کیا ہوگا. دیکھیے اس کا انہوں نے کریئر ڈیمیج کیا اس آدمی نے, اس نے اس کا مینٹل لیولز کو اس کو ڈیمیج کیا. تو یہاں پر ایک چیز نہیں ہوتی ہے, میں نے کہا کہ آپ ایک انسان کے ساتھ جب اس قسم کا کوئی بھی رویہ اختیار کرے وہ اس کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتا ہے. بالکل. یہاں تک کہ جو ایک تو میں کہتی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے کسی کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے یا مجھے کام کی ضرورت. میجورٹی میں نے دیکھا ہے, میجورٹی جگہوں پہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ٹرائی ٹو ہیراس اس عورت کو, وہ کہتے ہیں تو ضرورت مند ہے تو اس کو ہم یوز کریں. یہ اتنا ڈیمیجنگ ہے, یہ معاشرے کے لیے ڈیمیجنگ ہے. لیکن جو مضبوط خواتین ہوتی ہیں, میں تو کہتی ہوں بھائی جا کر شکایت لگاؤ, الٹا بولو, اس کو سناؤ, اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی بتاؤ کہ کیسا ہے. اور یہ چھوڑ دو بات کہ وہ تمہیں کام دے گا, کام تو آپ کو مل جائے گا کیونکہ اللہ نے آپ کا رزق مقرر کیا ہوا ہے. آپ کو یہ امتحانات ہوتے ہیں, یہ مومنٹس, یہ چیزیں, یہ امتحانات ہوتے ہیں, ان امتحانات سے گزرنا ہے. میں بتاؤں, ایک میں قصہ سناتی ہوں. ایک لڑکی کا ایسے تھا کہ وہ ڈرامے میں کام کرنا چاہ رہی تھی, and there was some director and he was trying to use her. تو اس کا یہی تھا کہ نہیں مجھے ڈرامے میں کام نہیں دے گا. میں نے کہا بیٹا ابھی تک تمہیں کچھ کام ملا؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کبھی بھی نہیں ملے گا اس طرح سے کام. اس وقت تمہیں ملے گا جب تم اپنے اندر اس صلاحیت کو دیکھ. اگر تم اس فیلڈ کی نہیں بنی ہوئی تو نہیں بنی ہوئی ہو, تم چینج کر لو, اپنا پروفیشن چینج کر لو. تمہیں لگتا ہے یہاں پہ لوگ ٹھیک نہیں, تم چینج کر لو. ویسے تو آپ کسی بھی جگہ پر جاؤ آپ کو اپنے آپ کو خود سیو کرنا پڑتا ہے, خود بچانا پڑتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگر انف کہ آپ اسٹینڈ لیں اور بولیں. آپ جب تک اسٹینڈ نہیں لیں گے, بولیں گے نہیں, میں بتاؤں کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا آپ مس یوز ہوتے رہیں گے. آپ کو لوگ جاتے ہوئے باتیں بھی کسیں گے, آپ کو ہراس بھی کریں گے, آپ کو بولیں گے بھی, ہوٹنگ بھی کریں گے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ آپ کمزور سے کمزور طرح ہوتے چلے آئے. اور کبھی بھی یہ اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ مجھے آگے کام نہیں ملے گا. آپ بالکل کہیں کام. میں پہلے میری قادر صاحب یہ تھنکنگ ہوتی تھی کہ میں کہتی تھی کہ نہیں آگے جا کر نا کسی کو بولنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ پھر آپ کو مس یوز کریں گے. نہیں, آپ بولیں, 10 میں سے ایک انسان اچھا ہوگا. لیکن جو آپ کے ساتھ غلط بات کر رہا ہے نا اس کو میں کہتی ہوں سیدھا اسی وقت سنا دو, یا اس کے خلاف شکایت کر دو, یا اس کی آواز ریکارڈ کر جو ہے نا پھر آپ اسے بتاؤ کہ اب میں کورٹ تک جاؤں گی. ویسے میں ہر دفعہ عدالت تک پہنچ جاتی ہوں. اکثر آپ عدالت چلی بہت اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں میں اس لیے لوگوں کو آگاہی دے دوں, جاؤ عدالتوں تک جاؤ بھائی, جانا چاہیے, اپنے حق کے لیے جائیے, بالکل آپ کو بتائیے. اور یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ ویری کرتا ہے پرسنالٹی سے. دیکھیں سائیکولوجی کے اندر جو ہیومن انالیسس ہے نا وہ بڑا اہم ہے, اور سوشالوجی کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں انہوں نے پوری زندگیاں تحقیق میں گزاری انہی باتوں پر, کیونکہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے مرد اور عورت پیدا ہوئے ہیں نا وہ سمجھے کہ اسی کیفیت سے انہی مشکلات سے گزر کے آج 2026 کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں گزر کر ہی پہنچے ہیں وہ. بالکل. اور یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ بڑے کمزور اور بزدل لوگ ہوتے ہیں. یقین جانیے آپ کہ اگر عورت نے ذرا سا غصے کے اندر دیکھا نا صرف یوں کیا, یہ بھاگ جاتے ہیں, معافیا مانگتے ہیں, بہن کرنے لگتے ہیں.
ارے بہن اب تو میری باجی ہے, میری بہن ہے, فلاں ان کا, اور یہ کرنے سے پہلے بہانے ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کریں گے. تو ان کے پاس سچویشن مینجمنٹ کا پورا فن ہے. بالکل مینیپولیٹرز ہوتے ہیں نا. ہاں, تو ان پر اعتبار نہ کیجیے. اور دوسرا یہ کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی ریپیوٹ ہوتی ہے, اس میں اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے عورت کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ عزت ہے. بالکل بالکل. اور مرد, میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ شاید اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جب وہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ کر رہا ہے تو وہ اصل میں اپنی بے عزتی کروا رہا ہے, اپنی بے عزتی کروا رہا ہے. وہ کہ جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ, واللہ دشمنی ہے بڑی آبرو کے ساتھ. تو بے آبرو ہونے کے لیے آپ جاتے کیوں ہیں ایسے کوچے میں؟ اور قرآن کریم نے جو نگاہیں نیچے کر کے حکم دیا, قرآن و حدیث نے نرم آواز سے بات کرنے کا حکم دیا, اور عورت کو کیا حکم دیا کہ عورت سختی سے بات کرے تاکہ لہجے کے اندر وہ لجاجت نہ ہو, جس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ شاید کوئی, ہاں تو ایسا ایک انداز ہو کہ جس سے بالکل فلیٹ آپ کا محسوس ہو کہ آپ کو جاب کی بات ہے نا, کہ جاب کی ضرورت ہے. رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ آپ انسان سے توقع کرتے ہیں نا تو یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے. سو ٹرو. رب پر توقع کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا ہے نا کہ وما من دابہ, وما من دابۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری رب نے نہ لی ہو. تو جب رب نے لے لی تو کون ہے انسان, کیا حیثیت ہے اس انسان کی, وہ کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے. آج وہ وہاں پر جاب کر رہا ہے یا اس کا اپنا بزنس ہے, کل ہو سکتا ہے وہ قلاش ہو کر دروازوں کے اوپر ٹھوکریں کھا رہا ہو اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن صرف ایک چیز یہ ہے کہ بغیر خوف کے ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ رب عزت دینے والا ہے اور عزت اس کے دروازے سے ملتی ہے اور تحفظ بھی اس کے یہاں سے ہے. حوصلہ میرے رب مجھے دے. اسی لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو دعائیں موجود ہیں, تو آپ دعائیں پڑھ کر نکلیں تو آپ کا حصار ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. سو ٹرو, اتنی اچھی آپ نے بات کہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بریک پر جانے سے پہلے میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گی کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی خود اسٹرانگ ہے پروفیشنلی, اس کو پتہ ہے کہ میں پروفیشنلی میں نے سیکھا ہوا ہے, میں یہ کام کر سکتی ہوں, پڑھی لکھی ہے, تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے پروفیشن میں کام کر سکوں گی اور بہت اچھے طریقے سے کام ہے. سب سے پہلے تو میں عاشی نظامی کا بتاؤں گی. عاشی نظامی اور ساتھ میں عشبہ تعبیر دونوں ماشاءاللہ ایکٹر اور وائس اوور آرٹسٹ, مطلب ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ سو مچ ہاس. اور شاعرہ میں ایگزیکٹلی کہنے والی تھی, اور شعر ہی تو سننے کے لیے دوبارہ سے اتنا انٹرو دیا میں نے. کمال کیا آپ نے کہ شاعرہ ہے لیکن نہ مشاعرہ نہ کیا نہ شعر. بالکل میں آپ کی اس خواہش کی تکمیل کرتی ہوں اور یہ غزل کے مطلع سے آغاز کرتی ہوں. چند اشعار ہوں گے کہ جی جی بالکل. گزیدہ دل ہے پھر بھی شاد ہوں میں, شاد سے مراد خوش کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے. گزیدہ دل ہے پھر بھی شاد ہوں میں, خدا کا شکر ہے آباد ہوں میں. واہ واہ. تسلط جسم پر ممکن ہے لیکن, تسلط جسم پر ممکن ہے لیکن, قلم کہنے لگا آزاد ہوں میں. تسلط جسم پر ممکن ہے لیکن قلم کہنے لگا آزاد ہوں میں. اور اب یہ شعر خالصتاً خواتین کے لیے بھی ہے اور خود بھی, کیونکہ وہ صنف نازک بھی ہے, صنف آہن بھی ہے کہ چہکتے ہیں وہ میرا شعر سن کر, چہکتے ہیں وہ میرا شعر سن کر, چہکتے ہیں وہ میرا شعر سن کر, پرندوں کو زبانی یاد ہوں میں. پرندوں کو زبانی یاد ہوں میں. چلیے دیکھیں 50% مجھے سمجھ آ گیا, 50% آپ سمجھا دیں, چلیے بڑا پیارا سا 0% پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گا نہیں آئے گا. آخری ایسا شعر ہے وہ سب کو سمجھ آتا ہے, سب کے دل میں بھی اتر نہیں, یہ آپ جاتا نے ہے. پوری تشریح کرنی ہے. ارے بالکل بالکل. وہ ہے کہ اصول ہے یہ محبت کے قاعدے میں لکھا, اصول ہے یہ محبت کے قاعدے میں لکھا, جو جانا چاہے اسے راستہ دیا جائے, جو جانا چاہے اسے راستہ دیا جائے. واہ جی واہ جی. آپ تشریح کریں. تشریح اس کی بہت آسان سے لفظوں میں, ہاں ایک بڑی وہ بہت آسان سے لفظوں میں ہے کہ محبت کا ایک قاعدہ ہے, ایک اس کے قوانین یعنی اس کے لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں باؤنڈ نہیں کیا جاتا کسی کو. اس کی خوشی جس چیز میں ہے اسے وہ دے دی جائے, اور آپ کی خوشی اس بات سے وابستہ ہونی چاہیے کہ وہ کتنا خوش ہے. اگر تو آپ کی محبت اس کی خوشی میں, تو آپ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, چاہے وہ کسی بھی رشتے میں, آپ اس کا راستہ آسان کیجیے
उससे आपको ज्यादा खुशी होगी कि आपने उसको खुश कर दिया. वाह लेकिन बिल्कुल. शायरी जो है वो बड़ी मुश्किल चीज होती है, इतना आसान नहीं होता. लेकिन एक अच्छा बात मैं है, कुछ एक डॉक्टर साहब मैं कैलकुलेशन कर लूं. हाँ जी. कैलकुलेशन बाद में कीजिएगा, लेकिन एक मोहब्बत है हाँ. जिसमें चले जाए ना तो फिर जाना नहीं होता, फिर उसी मोहब्बत में मरना होता है, वो है मदीने वाले की मोहब्बत. वाह 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 क्या वाह बात वाह है. जी वाह, क्या जो बात इश्क है. हकीकी और इश्क रसूल बस फिर वहाँ चले गए ना मोहब्बत है. तो वहाँ से जो आता है ना तो समझे वो मर जाता है. मदीना जो छोड़ के आ जाता है तो वो जिंदगी अपनी छोड़ रूह छोड़कर आ जाता है, बस बिल्कुल, जिस्म साथ ले आता है. रमजान है तो इसमें मोहब्बत को हम वहाँ ले जाएं बेशक. जिस मोहब्बत का कोई असर भी हो. ये बात तो है, नो ये डाउट अबाउट इट. ये फना पजीर मोहब्बतें बकौल मौलाना रूम के कि जिस मोहब्बत की तुम तारीफ करते हो 50 साल बाद उसके बाल देखना कैसे होंगे. तो फना से क्या करो, बका से बात करो. देखिए वो बका क्या मोहब्बत बात जो है होती है वो तो कहते हैं ना, ये जो हमारी ये मोहब्बत है, ये तो नो डाउट अबाउट इट कि अल्लाह से मोहब्बत, नबी से और मोहब्बत. और इश्क तो नबी से यही है ना मोहब्बत, कि इश्क परवरदिगार हकीकी जो है में नजर नहीं आता, लेकिन इश्क वो है. तो वो हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम कभी भी जो है ना जुदा नहीं कर सकते. बिल्कुल ये तो एक वो बिल्ट इन हिस्सा होता है. लेकिन एक मोहब्बत वो जिसे जो हमारे रिश्तों की मोहब्बत है वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. वो इसलिए कि जब तक वो मोहब्बत नहीं होगी हम वो इंसानियत का जो पहलू है उसको नहीं सामने लेकर आ सकते. तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है मोहब्बत से. जब मोहब्बत होगी, प्यार होगा, इंसान से मोहब्बत होगी तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए, क्योंकि किसी से प्यार होता है ना तो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्यार में ये किया. तो हम मोहब्बत में, ह्यूमैनिटी की मोहब्बत में, हम इंसानियत की मोहब्बत में, हम अपने रिश्तों की मोहब्बत में हमें वो सारे काम करने चाहिए जो मोहब्बत और प्यार से आप करते हैं, जो किसी के लिए आप पॉजिटिव कहते हैं ना, गिविंग योर सेल्फ टू अदर्स. तो ये वाली चीज आ जाती है. लेकिन अगर ये मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर तो देखिए कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी. दूसरी जो चीज कही थी शायरी के हवाले से, देखिए हर अल्लाह ने हर एक को जो है ना कोई चीज कहते हैं वो दी हुई है, कोई सलाहियत दी हुई है. तो ये सलाहियत आप में है कि आप शायरी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी. कई ऐसे लोग हैं जो अशार समझ नहीं सकते हैं. सर मैंने कहा मैं भी 75% समझ गई, आगे 25% रह गया. इसी तरह कई ऐसी ख़वातीन हजरात हैं जो वाकई कुछ भी नहीं समझ सके, क्योंकि तशरीह मैंने इसलिए करवाई थी. जी 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 जी. तो मैंने कहा ऐसा ना समझे कि जी तशरीह करवा दी है नाजिया तो किस सर से गुजर गया सारा. तो सर से नहीं गुजरा, लेकिन तशरीह इसलिए कराना जरूरी है. फिर आप कहेंगे जी हमारे सर से गुजर गया सब. तो आपके सर से कुछ ना गुजरे, हम आपको बताना चाहते हैं डिटेल में. तो क्योंकि अक्सर मैं पता टेलीविजन में भी देख रही हूँ तो मेरे साथ लोग बैठे होते हैं तो अच्छा यार ये क्या है यार समझ ही नहीं आ रहा. मैं कहती हूँ भाई अच्छा तशरीह होनी चाहिए. अच्छा क्या उन्होंने क्या पढ़ा, अच्छा ठीक है जितना आप बता सकते हैं बताते हैं. तो ये कहते हैं नहीं तशरीह जरूर होनी चाहिए, जब भी आप अशार पढ़े तो उसकी तशरीह जरूर कर दें ताकि जो लोग, क्योंकि दिस शो इज फॉर एवरीवन, इसलिए मैंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया. अच्छा यहाँ पे मैं भी एक शेर सुनाना चाहूँगी. लेकिन वो शेर थोड़ा इस तरह से है कि जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी कि फीमेल्स में इतनी हिम्मत पावर नहीं आती कि वो सामने वाले को फेस कर सके. तो क्या मेल में इतनी हिम्मत पावर ताकत है? अगर एक मेल रोड पे खड़ा होकर ये देख रहा है कि किसी फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्यों नहीं अपना ये सोचता है कि मेरे घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, कल को मेरी माँ बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है, तो उसके लिए उसको स्टेप लेना चाहिए जो कि यहाँ नहीं रहते. तो उसी की मुनासबत से एक शेर है, बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए, मजा तो तब है उस राह में जलाओ चिराग जो मुद्दतों से तरसती है रोशनी के लिए. वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त. और यहाँ पर एक छोटी सी जो बात रह गई थी हमारी उसको हम जरा जरूर डिस्कस करते हैं. करवा दिया. इशारा हो गया. वो यानी मैं भी है ना, इट्स वेरी इजी. ये लज़्ज़त महसूस कर रही हूँ अपने अंदर. इनके अशार जरा आसान थे ना इसलिए. अच्छा जो क्योंकि टाइम की कमी भी है, मैं चाह रही थी कि हम जरूर डिस्कस करें जो डोमेस्टिक जो लोगों के साथ जो रवैये होते हैं ख़वातीन के साथ, शौहर जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि देखिए मैं उन जो जितने भी वो शौहर जो बहुत अच्छे हैं अपनी वाइफ्स के साथ उनकी बात नहीं कर रहे होते कि क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं. वो वालिदैन जो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे उनकी बात नहीं कर रहे. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने ख़वातीन के साथ घर पर अच्छे रवैये नहीं रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, देते हैं कि हम जो भी कह दें इट्स ओके, जो भी कहते हैं इट्स ओके. पहले वह जो लफ्ज़ है ना उसको हमें अपने माइनस करना चाहिए. इट्स ओके नहीं होता कुछ भी.
ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ, آپ دیکھیں گے یس اور نو کہ کوئی اس کو بیہیویئر اچھا لگا ہے, کسی کو نہیں اچھا لگا ہے, تو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. یہ جو ڈومیسٹک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح میں کہتی ہوں آئی ایم ویری لکی ماشاء اللہ سے, آپ بہت اچھی فیملی, آپ کو بہت رسپیکٹ دی ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اگر کوئی نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پر. اسی طرح ہی جو کوئی بھی اپنے مطلب سسرال میں جانے کے بعد صرف شوہر نہیں, اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہیں مدر ان لاز, سسٹر ان لاز, بردر ان لا, سسر ہو گیا, سب کوئی نہ کوئی فیملی میں جو ہے نا وہ ٹارچر ایک لڑکی کو دے رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بہو بھی آ کے ٹارچر دیتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن وہ جو لڑکی آتی ہے نا اس کے لیے میں کہتی ہوں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کریں اور یہ بھی اس کو تھوڑا محبت پیار سے, پھر اگین محبت آ گئی نا, بالکل اس کے ساتھ تھوڑا محبت پیار سے, اس ہر کو چیز عزت دے, نازیہ جی محبت سے ہی مولڈ کر لی جاتی ہے. کتنا خوبصورت ہے نا یہ لفظ محبت. اگر آپ محبت سے کرنا چاہیں تو آپ کیا کچھ نہیں فتح کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں ویسے جو آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ جو ایشو ہائی لائٹ کیا ہے, ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. بیسکلی یہ جو ہمارے یہاں لڑکیاں جو کیریئر اورینٹیڈ ہے, جب شادی کرتی ہیں ہسبینڈ کے اگر تحفظ سے سپورٹ سے بالکل محروم ہو جاتی ہیں. میں آپ کو اپنی دوست کا واقعہ سناؤں, بہت قریبی تھی میری, اب تو خیر حالات ان کی زندگی میں بالکل سازگار ہیں. تو وہ مجھے مطلب بہت ٹیلنٹڈ تھی, بہت ٹیلنٹڈ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, ویری انٹلیکچوئل لیڈی دیٹ آئی ہیڈ ایور سین. تو وہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی, پہلے تک تو وہ انہوں نے معاملات گھر والوں نے آپس میں کہا کہ بھائی بچی بہت پڑھی لکھی ہے, قابل ہے, آگے کام کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ کہ انہوں نے کہا بھائی ہر چیز سے انہوں نے کہا کہ متفق ہیں آپ, بسم اللہ کریں. شادی ہو گئی سلسلہ. اب شادی کے بعد وہ لے کے گئے ان کو باہر, اور وہاں لے جا کے ان کا پاسپورٹ یا کچھ وہ جس طرح کی چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں, جو کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ کام کرنا چاہتی ہیں, تو انہوں نے بولا کام تو آپ نہیں کریں گی. تو انہوں نے بولا آپ نے تو یہ شرائط گھر والوں کے ساتھ یہ باتیں طے ہوئی تھیں, آپ نے کہا تھا کہ میں تو اپنا کیریئر اپنے گھر والوں کے سامنے ہی بنا رہی تھی, اسی زمانے سے بھی میں کرتی آ رہی تھی, تو اب میں کیسے کام چھوڑ دوں. بڑی محبت سے, بڑے پیار سے سسرال والوں کو بھی وہ چیز بالکل ایک سیٹل ڈاؤن چیزیں چل رہی تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, آپ یہ چھوڑیں, نہیں تو آپ کے اوپر. پھر انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں تو اپنے حق کے لیے لڑوں گی, اور میں تو بہت محبت سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے یہ کام کرنے دیں, اور یہ بڑا جائز طریقے سے کر رہی ہوں, اور میں آپ کی رضامندی چاہتی ہوں اس معاملے میں. لیکن وہ نہیں مانے, منایا, بہت کچھ کیا. اس کے بعد وہ آ گئے مارنے پر, شک کرنا شروع ہو گئے, موبائل چیکنگ اسٹارٹ ہو گئی. اور اچھا اب کبھی ہوتا ہے اگر مرد عورت پہ شک کرنے لگتا ہے نا, شک کی نگاہ ڈالنے لگتا ہے, اگر وہ ایسی نہیں بھی ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے مطلب وہ فون کی چیکنگز اور یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں. یہ بہت اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا, مارا, جلایا, وہ بالکل ہٹا دیا اس جگہ سے. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں آپ کا ہسبینڈ بڑا سپورٹیو ہو, اگر آپ کیریئر اورینٹیڈ ہیں, آگے کرنا چاہتے ہیں. سپورٹیو بھی ہونا ضروری ہے, رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہے. اچھا ہم بالکل اس پر مزید بات کریں گے, اور میں قادر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی, لیکن جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے وقت پہ ملیں گے ہمارے ساتھ.